बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जुमेरात थी और मैं इस शौक में जाग रहा था कि आज बत्ती को अपनी आंखों से देखूंगा। ये बत्ती यानी लालटेन हर जुमेरात को एक मखसूस तरफ से आती थी और मखसूस जगह घूम फिर के चली जाती थी। गांव के लोग इसे बत्ती के नाम से पहचानते थे। पता नहीं कब से लोग ये देखते आ रहे थे। कई दफा कुछ मंचलों ने इसका पीछा करके इसे पकड़ने की कोशिश भी की, मगर बेसूर। वो तो गोया छलावा था, अभी यहां तो अभी वहां। मैं ये बातें अक्सर सुनता था मगर कभी देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। ये जिला जहलन के एक गांव की बात है। मेरी वहां खाला रहा करती थी। साल में एक आध बार मैं उनसे मिलने चला जाता था। इस बार गया तो शौक हुआ कि देखूं तो सही कि आखिर ये बत्ती है क्या भला। और आज मैं इस शौक में जाग रहा था। मैं कई बार घर से बाहर झांक चुका था मगर इस बत्ती का अभी तक कोई अता पता नहीं था। बताता चलूं कि वो चंद घरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा गांव था। वहां अक्सर ऐसे ही गांव हैं जिन्हें वहां के लोग ढोक बोलते हैं। मेरी खाला का घर आखिर में था। इससे आगे उनकी जमीन और फिर दूर तक पहाड़, जंगलात, ऊंचे नीचे टीले ही टीले। शायद रात के 12 बजे का वक्त होगा कि खाला ने मुझे आवाज दी कि जल्दी आओ। मैंने जल्दी से जूते पहने और दीवार के पास जा खड़ा हुआ। उन्होंने एक तरफ इशारा किया, वो देखो बत्ती आ रही है। फौरन तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। और किया तो क्या देखता हूं, यूं लग रहा था जैसे पहाड़ से कोई आदमी हाथ में लालटेन लिए उतर रहा है। पहाड़ कोई निस किलोमीटर दूर था हमसे। अभी वो लालटेन पहाड़ से उतरी भी नहीं थी कि बुझ गई। मैंने खाला की तरफ देखा और पूछा कि कहाँ गई। उन्होंने उसी तरफ इशारा किया। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि वो कब्रिस्तान में घूम रही थी। बताता चलूं, कब्रिस्तान और पहाड़ का फासला आदमी दौड़कर भी 20 मिनट में तय नहीं कर सकता और वो बत्ती 2 सेकंड में पहुंच गई थी। मैंने अब उस बत्ती पर नजरें जमा ली थी। वो कब्रिस्तान में घूम रही थी। उसने एक चक्कर लगाया और फिर बंद हो गई। मैं अभी उस तरफ देख ही रहा था कि वो हमसे कुछ फासले पर आन रुकी। रास्ते में एक कुआं पड़ता था, उस पर आ रुकी। कुछ देर वो वहां घूमती रही, जैसे कुछ तलाश कर रही हो या किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ देर वहां फिरने के बाद वो उस तरफ चली गई जहां कभी तकसीम से पहले शमशान घाट हुआ करता था। वहां आज भी शमशान घाट की कुछ निशानियां मौजूद हैं। मैं नजरें झपकाना भूल चुका था। हैरत की बात तो ये थी कि ना कोई जिस्म नजर आता था ना साया। यूं लगता था लालटेन गोया हवा में मुअल्लक थी। काफी देर वो शमशान घाट के इर्द गिर्द फिरती रही। कुछ देर एक जगह टिकी रही और फिर वैसे ही वापस होली जैसे आई थी। पहले कुएं पे पहुंची, फिर कब्रिस्तान के करीब से गुजरती वापस पहाड़ की तरफ चली गई और जैसे मिनटों का सफर उसने आते हुए सेकंड्स में तय किया हुआ ऐसे गई। वैसे ही पलक झपकते पहाड़ तक पहुंच गई थी। वो लालटेन कुछ दूर पहाड़ के ऊपर चलती रही और फिर गायब हो गई। शायद दूसरी तरफ उतर गई थी। मोहम्मद अफजल इसी गांव का रहने वाला था। उसके बाप दादा को जो जमीन अलॉट हुई थी उसका कुछ हिस्सा कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब था। वहां ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले थे, काश्त के काबिल नहीं थे। उसके बेटों ने मशवरा दिया कि ये काश्त के काबिल तो है नहीं, 3 अतराफ तो कुदरती टीले हैं, क्यों ना जो जगह साफ है उस तरफ भी बंद बांध कर इसको एक छोटे से डैम में तब्दील करके इसमें मछली फार्म बना दिया जाए। बेटों की बात अफजल के दिल को लगी थी, सो उसने हफ्ते बाद काम शुरू करवा दिया। अफजल और उसका एक बेटा करीबी बोहड़ के दरख्त के नीचे चारपाई डाले बैठे थे और एक्सक्यूवेटर अपना काम कर रही थी। जो छोटे मोटे टीले उस जगह के अंदर थे उनकी मिट्टी को बंद की जगह लगा दिया गया था और डैम बनाने की जगह को मजीद गहरा किया जा रहा था। उनका इरादा था कि जगह भी गहरी हो जाएगी और बंद भी मुकम्मल हो जाएगा। मिट्टी बाहर से नहीं लानी पड़ेगी। 3:30 का वक्त होगा। एक्सक्यूवेटर और उसका हेल्पर अभी चाय पीकर उठे ही थे कि खुदाई काफी गहरी हो गई थी और अफजल चाहता था कि 2-4 फीट मजीद गहरी हो जाए। काम दोबारा शुरू हो चुका था। अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि हेल्पर दौड़ता हुआ आया। वो दूर से ही आवाजें देता आ रहा था, चाचा चाचा इधर आना, उस्ताद बुला रहे हैं। अफजल और उसका बेटा उठ खड़े हुए। मशीन तो नहीं खराब हो गई? अफजल ने हेल्पर से पूछा, जिसके चेहरे पर सनसनी फैली हुई थी। नहीं चाचा नहीं, हेल्पर बोला। आप यहाँ आकर देखो, कुछ निकला है यहाँ से। अफजल के बेटे ने हैरत से कहा, खजाना तो नहीं निकल आया? उसके बेटे ने मुस्कुराकर हेल्पर से कहा,
اتنی دیر میں وہ ایکسیویٹر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایکسیویٹر چلانے والا بھی نیچے اتر کر آگے کھڑا ہوا تھا۔ دونوں باپ بیٹوں کی نظر ایک ساتھ زمین سے دریافت ہونے والی اس چیز پر پڑی اور حیرت زدہ رہ گئے۔ دریافت ہونے والی چیز کچھ اور نہیں، ایک انسانی ڈھانچہ تھا۔ یوں کہہ لیں کہ چند ہڈیاں ہی تھیں جن میں واضح کھوپڑی کی ہڈی تھی، باقی برائے نام ہی رہ گئی تھی۔ ان کو جس چیز نے متوجہ کیا وہ پسلی کی ہڈی میں پھنسا ایک لوہے کا سریا نما ٹکڑا تھا، جس کو مٹی نے جانے کب سے اپنی خوراک بنا رکھا تھا، اور اب وہ محض آدھ انچ سے بھی کم باریک اور 1 ہاتھ لمبا رہ گیا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک لالٹین کی باقیات پڑی تھی۔ افضل کے بیٹے اور استاد نے احتیاط سے ان ہڈیوں کو اٹھایا اور ساتھ ٹوٹی پھوٹی لالٹین کی باقیات کو بھی ایک کپڑے میں لپیٹ دیا۔ یہ یہاں کیسے آ گیا؟ افضل نے گویا خود کلامی کی، مگر وہ سب سے مخاطب تھا۔ میرا خیال ہے ابا جی، اس کے بیٹے نے جواب دیا، یہ قریب قبرستان ہے، شاید یہ جگہ بھی اس کا حصہ ہو، یا پھر بہت پہلے کسی نے اس بیچارے کو مار کر ادھر دبا دیا ہو۔ بیٹا، قبرستان تو ہمارے سامنے بنا ہے، یہ افضل نے جواب دیا۔ ہاں، دوسری بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اس کی پسلیوں میں لوہے کا ٹکڑا بھی پھنسا ہوا ہے، جس سے لگتا ہے کہ کسی نے اس کو سریے یا لوہے کی کسی اور چیز سے مارا اور پھر یہاں دبا دیا۔ اللہ جانے بیچارہ کون تھا، کب تھا اور کیا ہوا اس کے ساتھ۔ افضل نے افسردگی سے سر ہلایا اور اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے بولا کہ بیٹا، اسے احترام سے اسی ساتھ والے قبرستان میں دفنا دو، پتہ نہیں کفن جنازہ بھی نصیب ہوا ہے بیچارے کو کہ نہیں۔ اللہ اس کی مغفرت کرے، بے گناہ قتل ہوا تو شہید ہے، مظلوم ہے۔ ایکسویٹر سے قریب کے قبرستان میں قبر نما گڑھا کھود کر اس نامعلوم ہڈیوں کو افضل نے اپنے سر کے کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دیا۔ ساتھ ہی اس کے پاس سے ملی اس کی لالٹین اور ایک چین جیسی کوئی چیز تھی اور ایک غالباً چاندی میں مڑھا ہوا شاید تعویذ ہو، ان کو بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ 6 مئی 1941 جیسے ہی فجر کی اذان اس کے کانوں میں پڑی، اس نے چارپائی چھوڑ دی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ اذان کی آواز سنتے ہی اٹھ جاتا، نماز پڑھتا، بھینس کو چارہ ڈالتا، پھر اس کا دودھ نکال کر دوسرے جانوروں کو چارہ ڈالتا، اور وہیں ڈیرے پہ ہی ورزش کرتا، دوڑ لگاتا اور پھر دودھ لے کر گھر کو روانہ ہو جاتا۔ یہ چاچا دین محمد کا بڑا بیٹا تھا، جو ڈھوک سمبھا نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ اس گاؤں میں ہندو، سکھ اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً ہی برابر تھی۔ اس کا نام گھر والوں نے تو جان محمد رکھا تھا، مگر لوگ فقط جانی کے نام سے ہی بلاتے اور جانتے تھے۔ خوبصورت جوان تھا، کشتی کا شوق تھا اور اپنے اسی شوق کی وجہ سے قریب قریب کے گاؤں تک جاتا رہتا تھا۔ اسے چھوٹا ایک بیٹا تھا جس کا نام غلام محمد تھا اور گامو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ان دونوں سے چھوٹی ایک لڑکی تھی جس کا نام سریا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے حسب عادت سب سے پہلے ماں کو دودھ کا برتن تھمایا اور پھر ٹین اٹھا کر کنویں سے پانی لینے چلا گیا۔ واپس آ کر ماں سے مخاطب ہوا کہ اماں، آج میرے سفید کپڑے نکال دے، میں نہا کر پہن لیتا ہوں، آج مجھے ڈھوک سائیں کے میلے میں جانا ہے۔ بھائی، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ میلے کا نام سن کر اس کی بہن نے فرمائش داغ ڈالی۔ ہاں پتر، ان دونوں کو بھی لے جانا، اس کی امی نے جانی سے کہا تو اس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ سریا کو تو گویا لاٹری لگ گئی، وہ بے حد خوش تھی۔ ماں سے مخاطب ہوئی، اماں میرے کپڑے بھی دے دینا مجھے۔ ڈھوک سائیں ان کے گاؤں کی طرح کا ہی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا، جسے لوگ بیساکھی کے نام سے بلاتے تھے۔ جانی نے نہا کر کپڑے بدلے اور ماں سے بولا کہ کچھ پیسے ہیں تو دے دے۔ اس کی ماں نے 2 روپے اپنے دوپٹے کے پلو سے کھول کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بیل گاڑی جوت کر اس نے اپنے ماں باپ سے اجازت لی اور اپنے بہن بھائی کو بٹھا کر چلنے لگا تو ماں نے کہا، پتر ان کا خیال رکھنا، اور اس کا خاص طور پر بچی ہے، کہیں میلے میں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ بے فکر رہو ماں، میں ان کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ اس نے اپنی ماں کو تسلی دی اور چل پڑا۔ راستے میں اندان نامی ایک گاؤں پڑتا تھا، اس کے کنویں پہ جا رکا، پانی پیا، وہیں کھڑا ہو گیا، اور اس کے ساتھ دوست رنجیت سنگھ اور اختر کا گاؤں تھا۔ اس نے ان کو بھی ساتھ لے کر جانا تھا۔ جانی نے گاؤں کے راستے کی طرف نظر دوڑائی، مگر اختر اور رنجیت میں سے کوئی بھی آتا نظر نہ آیا۔ گاؤں کی لڑکیاں، عورتیں کنویں سے پانی بھرنے آ رہی تھیں۔ کنواں گاؤں کے بالکل قریب ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ یہاں انتظار کرنے کے بجائے وہ خود جا کر ان دونوں کو بلا لائے۔ بس یہی سوچ کر اس نے اپنے دونوں بہن بھائیوں کو وہاں انتظار کرنے کا کہا اور خود گاؤں کی طرف آتے راستے پر چل پڑا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ سامنے سے رنجیت سنگھ آتا ہوا دکھائی دیا۔ جانی وہیں کھڑا ہو گیا۔ رنجیت سنگھ جیسے ہی قریب آیا، اس نے پہلا سوال اختر کے بارے میں کیا۔ وہ بھی آ رہا ہے، میں اس کے گھر سے ہی آ رہا ہوں، رنجیت نے جواب دیا، اور دونوں
بیل گاڑی کی طرف چل پڑے۔ ابھی وہ بیل گاڑی کے قریب پہنچے ہی تھے کہ ان کو اختر آتا دکھائی دیا۔ رنجیت سنگھ نے سریا کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار سے پوچھا، گڈی بھی میلہ ویکھے گی اج؟ ہاں پاجی، میں بھی ویکھاں گی میلہ، سریا نے جواب دیا۔ اس کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ اختر آیا تو اس نے بھی سریا سے وہی سوال کیا، میری ننی آج میلہ دیکھے گی؟ اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ تینوں بیل گاڑی پر بیٹھے اور ڈھوک سائیں کی طرف چل پڑے، جہاں بیساکھی میلے کا رنگ برنگا اور عجیب و غریب سما ان کا منتظر تھا۔ وہ تینوں بیل گاڑی پر بیٹھ گئے، ڈھوک سائیں کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں بیساکھی کا رنگ برنگا اور عجیب و غریب سما نظر آ رہا تھا۔ راستے میں ان کو رنگ برنگے کپڑوں میں بیساکھی کی طرف جاتے بہت سے مرد اور عورتیں ملے۔ دور قریب کے گاؤں کے لوگوں کو تفریح کے نام پر سال بعد ایک یہی میلہ تو میسر تھا، سو کوئی بھی دیکھے بنا نہیں رہتا تھا، عورتیں ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے۔ جو وہ میلے کے قریب ہوتے جا رہے تھے، ڈھول تاشوں کی آوازیں واضح ہوتی جا رہی تھی، جو کہ بیساکھی کا ثبوت ہے۔ میلے میں پہنچ کر جانی نے بیل گاڑی ایک طرف کھڑی کی، بیلوں کو الگ کر کے ایک جگہ باندھ دیا اور سب کے ساتھ چل پڑا۔ بیساکھی واقعی عروج پر تھی، ہر طرف شور جس میں ڈھول کی آواز سب سے واضح تھی، اور لوگ ہی لوگ جن میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب ہی شامل تھے۔ قریب قریب کے گاؤں چونکہ مسلمان، سکھ اور ہندوؤں پر مشترکہ تھے، تو میلے میں بھی سبھی لوگ آئے ہوئے تھے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کی فیملیز بھی تھیں۔ میلہ کیا تھا؟ انسانوں کا ایک سمندر تھا۔ کئی لوگ اپنی اپنی دکانداری سجائے بیٹھے تھے، جن میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ کوئی اپنی اگائی سبزی بیچنے آیا تھا۔ جانی نے گامو اور سریا کو کھانے پینے کی چیزیں لے کر دی، اور سریا کی پسند کی نیلی پیلی چوڑیاں لے کر دیں اس کو۔ سریا بہت خوش تھی، وہ سریا کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھا۔ وہ سب گھومتے، کبھی بیلوں کی دوڑ دیکھتے تو کبھی گھوڑا ناچ سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ یوں ہی گھومتے گھومتے وہ اس جگہ جا پہنچے جہاں کشتی کا اکھاڑا لگا ہوا تھا۔ اکھاڑا اور اس میں کشتی پہلوانوں کو کشتی لڑتے دیکھ کر جانی کے اندر کا پہلوان مچلنے لگا۔ وہ یہاں کشتی کی نیت سے نہیں آیا تھا، سو صبر کیے رکھا۔ اتنے میں ڈھول پیٹنے کے ساتھ ساتھ ہی آواز لگائی گئی، اب میدان میں آ رہا ہے امدان گاؤں کی پہچان، شیر جوان رام لال تیواری کے سپوت مادھو رام پہلوان۔ ہے کوئی مائی کا لال جو اس کو ہرائے اور انعام میں بھینس لے کر جائے؟ بھینس کا سن کر ایک آدمی میدان میں اترا۔ یہ جانی کے قریبی گاؤں کا جوان تھا جو کشتی کا شوقین تھا، مگر ابھی اس میدان میں نیا تھا۔ جانی مادھو رام کو بھی جانتا تھا، اچھا پہلوان تھا، مگر کبھی جانی کا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ جوان میدان میں اترا، مادھو رام نے اگلے 5 منٹ میں اسے ہرا دیا۔ پھر ایک مسلمان نوجوان آیا، مادھو رام نے اسے بھی پٹخ دیا اور نخوت سے بولا، مسلح اب مادھو رام سے ٹکر لے گا۔ یہ بات رنجیت، اختر اور جانی سمیت وہاں کھڑے بہت سے لوگوں کو ناگوار گزری۔ رنجیت سنگھ نے جانی کی طرف دیکھا اور اس کی پیٹھ پہ تھپکی دی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ میدان میں اتر پڑو۔ جانی ایک لمحے کو سوچا، اختر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بھی گویا یہی کہہ رہی تھی، اللہ جل جلالہ کا نام لو اور جاؤ۔ جانی نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار سے پوچھا، سریا میں کشتی نہ لڑ لوں؟ سریا جانتی تھی کہ اس کا بھائی کشتی کھیلتا رہتا ہے، بلکہ سارا گھر جانتا تھا۔ سریا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بھائی آپ ہی جیتو گے، سریا نے محبت بھرے یقین سے کہا۔ ڈھول والا اعلان کیا جا رہا تھا کہ ہے کوئی جوان، ہے کوئی جوان۔ جانی نے اللہ کا نام لیا، دونوں مٹی کو ہاتھ لگا کر دونوں کانوں کو لگایا اور اکھاڑے میں اتر گیا۔ مادھو رام نے تکبر سے اسے دیکھا۔ مادھو رام بھی جانی کو جانتا تھا اور یہ بھی کہ کشتی کا شوق رکھتا ہے، مگر اسے یہ توقع نہیں تھی کہ جانی اس کے مقابلے میں آئے گا۔ وہ تو جانی کو طفل مکتب سمجھتا تھا۔ اوہو، چونٹیوں کے بھی پر نکلا ہے، مادھو رام نے ہنس کر طنز کیا۔ جانی خاموش رہا۔ دیکھنے والوں کی دلچسپی بڑھ گئی، مگر کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ لڑکا مادھو سے جیت جائے گا، نہ سوائے گامو، اختر، سریا اور رنجیت کے۔ واہ گرو کرپا کرنا۔ رنجیت نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے انداز میں دعا مانگی، اللہ کرم کرے گا۔ اختر نے بھی ان سب کو اور خود کو حوصلہ دیا۔ اکھاڑے میں وہ دونوں پنجہ آزمائی کر رہے تھے۔ پھر مادھو نے اچانک ایک داؤ مارا اور جانی اس کے اوپر سے ہوتا ہوا نیچے گرا، مگر گرا پیٹ کے بل تھا، سو نہ ہار ہوئی نہ جیت۔ دیکھنے والے بے سدھ ہو گئے تھے، گویا ڈھول والا بھی شاید ڈھول بجانا بھول گیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ تک دونوں ایک دوسرے کو گرانے کی سر توڑ کوشش کرتے رہے، اور پھر جانی کا داؤ چل گیا۔
دونوں کھڑے ایک دوسرے کے بازو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جانی کے ہاتھ میں اس کا بازو آ گیا۔ قیمتی لمحہ تھا۔ جانی سستی دکھا دیتا تو ناکام پہلوانوں میں گنا جاتا، مگر جانی نے یہ لمحہ گوایا نہیں۔ اس نے مادھورام کے بازو کے ہاتھ میں آتے ہی گھوم کر پیٹھ کی طرف کے نیچے بیٹھا اور اپنے اوپر سے گھما کر اس کو زمین پر دے مارا۔ اس سب میں فقط ایک لمحہ لگا۔ مادھورام چاروں چانے چت پڑا تھا۔ ایک لمحے تک تو کسی کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ دوسرے ہی لمحے ڈھول پہ تھاپ پڑی اور لوگوں کی تالیوں اور واہ واہ کے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اختر اور رنجیت نے جانی کو کاندھے پر اٹھا لیا۔ سالے دا غرور توڑ دیتا یار تم۔ رنجیت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کے مادھو سے کہہ دیتا کہ ہون دس۔ اتنے میں ڈھولی نے بھینس انعام کے ساتھ اندان کے مکھیا کی طرف سے 5 روپے کا اعلان کیا۔ این اسی لمحے دو دلوں میں جانی کے لیے دو جذبے بیدار ہوئے۔ ایک مادھورام کے دل میں اپنی بے عزتی کے انتقام اور حسد نفرت کا جذبہ، اور دوسرا اندان گاؤں کے مکھیا بھگوان داس تیواری کی بڑی بیٹی راما کے دل میں محبت کا جذبہ۔ مکھیا بھگوان داس رنجیت اور اختر کے گاؤں کا ہی تھا اور رام لال تیواری کا بڑا بھائی یعنی مادھو کا تایا تھا۔ بھگوان داس اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کے ساتھ بیساکھی دیکھنے آیا تھا۔ راما مادھو سے اس کے چال چلن اور کرتوتوں کی وجہ سے پہلے ہی نفرت کرتی تھی، اور آج اس نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں جب ایک مسلمان پہلوان کی تحقیر کی تو بدلے میں جانی کے ہاتھوں اس کی ذلالت دیکھ کر اسے دلی خوشی ہوئی تھی، اور عین اسی لمحے وہ اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ جانی خوبصورت تو تھا ہی، اوپر سے اس نے مادھو کو شکست دے کر راما کے دل میں اپنی مسند جما لی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ جانی کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہے کہ کوئی اس پر دل ہار بیٹھا ہے، کسی اجنبی کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ دل کے سودے ہیں، کب کہاں کون دل کو چھو لے کوئی نہیں جانتا۔ کسی معصوم لمحے میں کسی مانوس چہرے سے محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ بس یہی راما کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جانی نے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ خریداری کی اور دن ڈھلنے سے پہلے وہ سب اپنی بیل گاڑی پر بیٹھ کر گھر کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں اس نے اپنے دونوں دوستوں کو ان کے گاؤں میں اتارا اور آہستہ آہستہ اپنی جنت اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی سریا بھاگ کر اپنی ماں کے پاس گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ خوشی کی خبر اس سے پہلے کوئی اور ماں کو سنائے۔ اس نے جاتے ہی اماں اماں کی صدائیں لگائیں۔ خوشی اس کے چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کیا ہوا سریا پتر؟ اس کی ماں نے کمرے سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ خیر تو ہے؟ سریا نے تفصیل سے ساری بات بتائی۔ اتنے میں گامو اور جانی بھی گھر میں داخل ہو گئے۔ جانی کی ماں نے خوشی سے جانی کو گلے لگا لیا اور ڈھیر ساری دعائیں دی۔ اماں، بھینس کل اندان گاؤں کے مکھیا کے گھر سے لے آؤں گا۔ جانی نے اپنی ماں کو آگاہ کیا۔ اس نے اپنے باپ کا پوچھا تو پتا چلا کہ وہ تو ڈیرے پر گیا ہوا ہے۔ اس نے دودھ لانے کے لیے برتن اٹھایا اور ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ اگلے دن حسب معمول اس نے اللہ اکبر کی صدا کے ساتھ ہی چارپائی کو چھوڑا، نماز پڑھ کر دودھ نکالا اور گھر پہنچ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کو آگاہ کیا کہ وہ مکھیا کے گھر سے بھینس لینے جا رہا ہے، اور پیدل ہی گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ جانی اور مکھیا کا گاؤں ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ بیچ میں ایک پہاڑ پڑتا تھا جس کی کم بلندی والی جگہ سے ادھر ادھر آنے جانے کے لیے راستہ بنا ہوا تھا۔ یہی راستہ دوسرے گاؤں اور قریبی قصبے تک بھی جاتا تھا، جہاں لوگ خریداری کرنے یا اپنی من پسند چیزیں بیچنے جاتے تھے، اور اس قصبے میں جانی بھی روز اپنی بیل گاڑی لے کر جایا کرتا تھا۔ گاؤں والوں کا کوئی سامان لے جاتا اور واپسی پر لے آتا، اور دن میں قصبے میں ایک آڑھتی کی دکان سے سامان ادھر ادھر چھوڑ آتا۔ یہی اس کا روزگار تھا۔ کچے راستے پر پیدل چلتا ہوا وہ اندان گاؤں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ راستے کے بالکل ہی قریب ایک کنواں تھا۔ وہاں سے اس نے کنویں پر لگی مشک کو کنویں میں ڈال کر پانی نکال کر پیا اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ کنویں سے گاؤں جانے والے راستہ پگ ڈنڈی نما تھا جو کہ کھیتوں کے بیچ سے گزرتی تھی۔ دونوں اطراف کھیت تھے اور وہ ان پر جا رہا تھا۔ راما کی ساری رات بے چینی میں گزری تھی۔ اسے رہ رہ کر وہ سجیلا جوان یاد آ رہا تھا جس نے مادھو کو زمین چاٹنے پر مجبور کیا تھا۔ باتوں باتوں میں وہ کئی بار جانی کا ذکر اپنی چھوٹی بہن سیتا سے بھی کر چکی تھی۔ جانی کے دوست اختر کی بہن رضیہ راما کی دوست تھی۔ راما کا ارادہ تھا کہ آج دن میں وہ رضیہ کی طرف جائے گی اور اسے کریدنے کی کوشش کرے گی۔ اسے ابھی تک جانی کا نام بھی معلوم نہیں تھا اور نہ اسے گاؤں کا، وہ کس گاؤں میں رہتا ہے۔ البتہ اسے میلے میں لوگوں کی زبانی اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ وہ مسلمان ہے، اور اسی لیے وہ اپنی مسلمان سہیلی اختر کی بہن سے ملنے کو بے قرار تھی کہ شاید اس کو پتا ہو کہ اس کا کیا سلسلہ ہے۔
آج صبح 7 بجے کے قریب اس نے جلدی سے ناشتہ بنایا اور اپنی ماں اور باپ کو دیا. خود اس نے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا. برتن دھو کر وہ باہر جانے لگی تھی، پھر نہ جانے کیا اس کے دل میں آیا. وہ گھر میں بنے پوجا پاٹ والے کمرے میں چلی گئی. اس کی ماں نے حیرت سے اسے دیکھا اور اپنے پتی بھگوان داس سے مخاطب ہوئی. یہ راما کو آج کیا ہو گیا؟ پوجا کرنے گئی ہے. اس کی ماں کی حیرت بجا تھی کیونکہ راما کو کبھی بھی پوجا پاٹ سے دلچسپی نہیں رہی تھی. کبھی کبھار ماتا پتا کے اصرار پر 2-4 منٹ پوجا والے کمرے میں لگی بھگوان کی مورتی کے سامنے بیٹھ جاتی، فوراً ہی اٹھ آتی. ان پڑھ تھی اور بچپن سے ماں باپ کو یہاں پوجا کرتے دیکھ رہی تھی، مگر پھر بھی جانے کیوں اس کا دل نہیں کرتا تھا کہ وہ مورتی کے سامنے بیٹھ کر عجیب و غریب انداز میں بھجن گائے. آج وہ خود پوجا والے کمرے میں گئی تھی تو اس کی ماں حیرت میں تھی. راما نے دروازہ بند کیا اور آنکھیں بند کر کے ہاتھ جوڑ کر مورتی کے سامنے بیٹھ گئی. ہے بھگوان، اس کی ساری حسین گویاں فریادی بن گئی تھی. میں نے آج تک تیری پوجا نہیں کی، میرا دل نہیں کرتا تھا، مگر آج معاملہ ہی دل کا آن پڑا ہے تو اس کو میرے لیے لکھ دے، میری قسمت میں لکھ دے، مجھے ملا دے اس سے. پھر اس نے ایک عجیب کام کیا. مورتی سے کچھ فاصلے پر آ بیٹھی اور دل کو فقیر بنا کر دل سے صدا دی. اے مسلمانوں کے خدا، میں نے مسلمانوں کو دیکھا ہے، وہ ہر کام تیرے سپرد کر دیتے ہیں، وہ تجھ پر بڑا یقین رکھتے ہیں. میں تجھے نہیں مانتی، مگر آج میں تجھ سے بھی مانگ رہی ہوں. اگر تو ہے تو میرے دل کو چین دے دے، اسے مجھ سے ملا دے، اسے میرا کر دے. مجھ سے اب رہا نہیں جاتا، میرے دل کو حوصلہ دے دے، اس سے ملا دے، مجھے آج ہی ملا دے، مجھ سے صبر نہیں ہوتا اب. کچھ دیر وہ یوں ہی یقین و بے یقینی کے سمندر میں غاطہ رہی اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی. صحن میں آ کر اس نے اپنے باپ سے کہا، پتا جی، میں اپنی سکھی رضیہ کے گھر جا رہی ہوں، بیٹیا جلدی آنا. اس کے پتا نے اجازت دی. راما، یہ تجھے آج پوجا کی کیا سوجی؟ اس کی ماں حیرت بھرے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی. ماتا، بس یوں ہی آج دل کیا. راما نے اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر چٹاخ سے ان کے گالوں پر بوسہ ثبت کر دیا. چل ہٹ بدتمیز، ماں نے مصنوعی ناراضگی سے کہا اور مسکرا دی. اچھا ماتا، میں جا رہی ہوں، اس نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھی. ابھی وہ دروازے سے 2 قدم دور ہی تھی کہ ٹھک 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 کی آواز کے ساتھ دروازے پر دستک ہوئی. راما، دیکھنا ذرا کون ہے؟ اس کے پتا نے راما کو دروازے کی طرف جاتے دیکھ کر کہا. اس نے دروازہ کھولا تو گویا پتھر کی ہو گئی. اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ دعائیں یوں بھی قبول ہو جاتی ہیں، معجزے آج بھی ہو جاتے ہیں. اسے یاد آیا ابھی ابھی اس نے مسلمانوں کے خدا کو پکار کر کہا تھا کہ اگر تو ہے تو اسے مجھ سے ملا دے، ابھی ملا دے. اور اسے ملا دیا گیا تھا، دل کو صبر و قرار بخش دیا گیا تھا. وہ جب سنتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا بندہ کتنا گناہگار ہے، کون ہے. یہ بھگوان داس جی کا گھر ہے؟ جانی اس کے دیکھنے سے پریشان سا ہو گیا تھا. جی 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 یہی ہے. راما کچھ جھیپ سی گئی. میں بلاتی ہوں ان کو. خوشی میں اس کے منہ سے الفاظ بھی ٹھیک سے ادا نہیں ہو رہے تھے. پتا جی، پتا جی، وہ اپنے باپ کو آوازیں دیتی واپس پلٹی. کیا ہوا بیٹیا، کون ہے؟ بھگوان داس نے پوچھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی خوش ہے. پتا جی، وہ کل والا پہلوان آیا ہے جس نے مادھو کو. اچھا، جان محمد آیا ہے. اس کے باپ نے اس کی بات کاٹی اور اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا. باہر جانی اس کا منتظر تھا. اس نے جانی سے ہاتھ ملایا، اس کا حال احوال پوچھا اور بولا، پتر اندر آ جا، تیرا اپنا گھر ہے. جانی تھوڑا سا جھجکا اور پھر ان کے پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہو گیا. بیٹھ پتر، بھگوان داس نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا. جانی بیٹھ چکا تو اس نے آواز دی، بٹیا راما. آئی پتا جی. راما کو تو گویا سارا جسم اس وقت کان اور آنکھ بنا ہوا تھا. اور کیوں نہ ہوتا، اس کا من پسند شخص یوں اچانک جیسے مرنے کو زندگی مل جائے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا. بٹیا کوئی لسی پانی لاؤ مہمان کے لیے، اس کے باپ نے راما سے کہا. ہاں بھائی جوان، تیرا پتا کیسا ہے؟ بھگوان داس جانی سے مخاطب ہوا. جی ابا ٹھیک ہیں. تسی جانتے ہو میرے ابا کو؟ اس نے کچھ حیرت سے کہا. پتر میں تو تجھے بھی جانتا ہوں، مگر تو شاید مجھے نہیں جانتا، اور تیرے پتا کو تو بہت پہلے سے جانتا ہوں. لسی کے بعد چائے اور لڈو سے جانی کی تواضع کی گئی. جوان، ایک بات تو ہے، کل تم نے بہت اچھی کشتی لڑی. بے شک وہ میرا بھتیجا ہے، مگر کھیل میں گھمنڈ اور غصہ نہیں ہوتا جو مادھو نے کل دکھایا تھا.
भगवान दास ने उसे सराहा। अपने पिता को बोलना कि भगवान दास कह रहा था कि हमें भूल ही गए हो तुम तो। रामा का बस नहीं चल रहा था कि दिल निकाल कर उसका फर्श बना दे जिस पर जानी के पांव पड़े, और आंखें जानी को दान कर दे जो उसके साथ ही रहें, उसे दिन रात देखती रहे। वो चाय के बर्तन उठाए आई तो झिझकते हुए उसने जानी को ही कह दिया, कल आप बहुत अच्छा खेले थे, मैं भी वहीं थी पिताजी के साथ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जानी ने मुस्कुराकर उनको उन्हीं की जबान में शुक्रिया अदा किया। रामा ने उससे बात भी कर ली थी, यही रामा के लिए बहुत था। उसके उस वक्त की कैफियत वही जान सकता है जो इस कैफियत से गुजर रहा हो। मनपसंद शख्स का दीदार, उससे बातचीत और उसकी अपने घर आमद, ये कुछ कम था। जानी ने जाना चाहा तो भगवान दास ने बिठा दिया, इधर उधर की बातें करने लगा। रामा, उसकी छोटी बहन और उसकी माँ सामने बने बरामदे में बैठे थे। रामा इस अंदाज से बैठी थी कि उसका चेहरा जानी की तरफ था। वो बार बार उधर देख रही थी। वो उन लम्हों को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहती थी। वो दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि जानी जल्दी ना जाए। रामा तो रजिया की तरफ जा रही थी। उसकी माँ ने उसे याद दिलाया, माता जाती हूँ कुछ देर में। वो मेहमान को लस्सी पानी देने लग गई थी ना, तो याद न रहा। उसने बहाना बनाया, हालांकि उसे याद था, मगर वो अब यहां से जाना ही नहीं चाहती थी। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि दरवाजा खोलकर माधु अंदर आ गया। उसे गुमान भी नहीं होगा कि जानी इस वक्त यहां होगा, वरना शायद वो ना आता। अपनी जिल्लत भूला नहीं था वो, और जानी के लिए अपने दिल में इंतकाम, नफरत और दुश्मनी का जज्बा लिए घूम रहा था, जिसकी जानी को खबर भी नहीं थी। माधु को देखकर सबके चेहरों पर नागवारी सी आई, मां सिवाय जानी के, क्योंकि जानी ना उसके किरदार को जानता था और ना उसके दिल में छुपे अपने लिए नफरत के जज्बात को। उस वक्त माधु का आना सबसे ज्यादा बुरा रामा को लगा था। उसके चेहरे पर आई नागवारी साफ महसूस की जा सकती थी। माधु ने आते ही अपने ताया भगवान दास को प्रणाम किया और नागवारी से बोला, ताया जी, हर अरे गहरे को घर नहीं बिठाते, घर में जवान बेटियां हैं, इधर डंगड़ों के बाड़े में चारपाई डाल लेनी थी। तू मुझे मत पढ़ा किसको घर बिठाना है और किसको नहीं। भगवान दास को माधु का रवैया बेहद बुरा लगा। माधु के अल्फाज सबने सुने थे, तो रामा कैसे अपने महबूब की बेइज्जती बर्दाश्त करती। फौरन उठकर आई और तीखे लहजे में बोली, पहले तो तू सीख लेना कि किसी के घर कैसे जाया जाता है, फिर दिखाना गैरत। और तू कौन होता है हमारे घर आए ऐसी बात करने वाला। रामा का पारा हाई होने लगा था। देखो ताया जी, इसे समझाओ, इसको पता ही नहीं है बोलने का दूसरों के सामने। गैर लोगों के सामने हमारी बेइज्जती किए जा रही है। रामा अपने दिफा में बोलना जानी को अच्छा लगा था। बिटिया तुम इधर जाओ, भगवान दास ने रामा से कहा तो गुस्से से वापस मुड़ गई। मेरी वजह से आप लोग ना लड़ो, मैं वैसे भी जाने ही वाला था, जानी उठते हुए बोला। रामा के दिल पर चोट सी पड़ी। उसने नफरत से माधु को घूरा। अरे नहीं पुत्र, तू बैठ, मैं समझाता हूँ माधु को। भगवान दास ने जानी से कहा तो वो बोला, नहीं मुखिया जी, मैं वैसे भी अब जाने ही वाला था, और उठ खड़ा हुआ। रामा को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। जानी के इसरार पर भगवान दास भी उठ खड़ा हुआ और बोला, चल पुत्र, तुझे भैंस खोल कर देता हूँ। जानी ने रामा की तरफ देखा और खुशदिली से बोला, आप सबका धन्यवाद, चाय बहुत अच्छी थी, आपने बहुत इज्जत दी मुझे, आप लोग आइएगा कभी हमारे घर। जानी के अल्फाज ने रामा के दिल पर मरहम का काम किया और वो कुछ शांत हो गई। भगवान दास जानी को लेकर घर से निकला तो रामा दरवाजे तक आई। उनके निकलते ही माधु भी निकल गया था। भैंस लेकर उसने भगवान दास का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप कभी सबको लेकर हमारे घर जरूर आइएगा। जरूर आएंगे, भगवान दास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जानी भैंस लेकर घर पहुंचा। माँ को भैंस दिखाकर जानी उसे अपने डेरे पर ले गया। अगले दिन मामूल के मुताबिक उसने बैलगाड़ी ली और कस्बे की तरफ चल पड़ा। सारा दिन काम के बाद शाम को वापस आ रहा था। जब अंदान गांव के कुएं के करीब पहुंचा तो बिला इरादा रुक गया। शाम का वक्त था। कुएं पर पानी भरने वालों का मेला सा लगा हुआ था। उसके कदम खुद ब खुद कुएं की तरफ उठते चले गए। कुएं पर पहुंचकर उसने अपने पास बर्तन में पानी भरा और पलटने का इरादा कर ही रहा था कि गांव की तरफ से आती पगडंडी पर उसे अख्तर की बहन रजिया आती दिखाई दी। उसके पीछे 2-4 और लड़कियां भी थी। वो एक दूसरे के पीछे चली आ रही थी। वो जाते जाते रुक गया। उसने सोचा अख्तर को पूछता हूं। वो जैसे ही करीब आई उसके पीछे से गोया चांद निकल आया। ये वही चांद था जिसे ये भगवान दास के घर में देख चुका था, रामा। उसे खुशगवार सी हैरत हुई। रजिया ने भी जानी को देख लिया और उसकी तरफ चली आई। उसके साथ रामा भी थी। दूसरी लड़कियां कुएं पर चली गईं।
رضیہ نے آتے ہی جانی کو سلام کیا۔ جانی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور پوچھا، رضیہ بہن کیسی ہو؟ عین اسی وقت راما نے بھی تھوڑا جھجکتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے پرنام کیا۔ جانی نے اسے بھی اس کا اور اس کے ماتا پتا کا پوچھا۔ راما کا تو بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ خوشی سے ناچنا شروع کر دیتی۔ رضیہ بہن، اختر سے کہنا کل صبح مجھے یہیں کنویں پر ملے، اسے کام پر لے کر جانا ہے ساتھ، جانی نے رضیہ سے کہا۔ بھائی، میں اختر بھائی کو کہہ دوں گی، رضیہ نے کہا۔ جانی کی نظر راما پر پڑی، وہ ٹک ٹکی باندھے اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ چوری پکڑے جانے پر وہ سٹ پٹا کر دوسری طرف دیکھنے لگ گئی۔ جانی کو اس کی یہ ادا بھا گئی، اس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم ابھرا۔ بھائی، مجھے آپ سے خاص بات کرنی ہے، رضیہ نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ ہاں کرو میری بہن، کیا بات ہے؟ جانی کو تجسس ہوا۔ نہیں، ابھی نہیں، کل ذرا جلدی آ جانا کام سے، اب ہمیں جلدی ہے، ہم نے پانی بھرنا ہے، دیر ہو جائے گی۔ رضیہ نے کہا تو وہ بولا، ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی، بس یہ بتا دے کہ سب خیر ہی ہے نا؟ جانی تھوڑا فکر مند سا ہوا۔ بس خیر ہی بھی ہے اور نہیں بھی، کل بتاؤں گی، رضیہ کا جواب تھا۔ ٹھیک ہے بہن، پھر کل میں جلدی آ جاؤں گا، بتا دینا، جانی نے کہا اور دونوں کو الوداع کہہ کر چل پڑا۔ اگلے دن صبح 7 بجے کے قریب وہ کنویں کے پاس کھڑا اختر کا انتظار کر رہا تھا۔ اختر نے آتے ہی پوچھا، کچھ کھانا پینا ہے تو گھر چلتے ہیں؟ نہیں، میں روٹی کھا کر آیا ہوں، جانی نے جواب دیا، اور دونوں بیل گاڑی پر سوار قصبے کی طرف چل پڑے۔ یار، بھینس کیسی ہے جو تجھے مکھیا نے دی تھی؟ اختر نے پوچھا۔ بھینس بہت اچھی دی ہے مکھیا نے یار، جانی کا جواب تھا، دودھ بھی دیتی ہے۔ پر یار ایک بات تو بتا، جانی نے اختر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ مکھیا کی بڑی بیٹی راما کیسی لڑکی ہے؟ میرا مطلب ہے گاؤں والوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے؟ یار وہ بہت بھلی مانس لڑکی ہے، سب کا خیال رکھتی ہے، مگر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کوئی چکر ہے کیا؟ اختر نے ایک آنکھ دبا کر اسے چھیڑا۔ ارے نہیں یار، وہ کل میں اس کے گھر گیا تو بہت خوش ہوئی تھی مجھے دیکھ کر، اور مادھو سے اس نے ذرا اکھڑ کر بات کی تھی، مجھے لگا شاید بہت غصے والی ہے۔ جانی اختر سے کوئی بات چھپاتا نہیں تھا، مگر اسے ابھی یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ راما اس کو بھا گئی ہے، جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جاتا کہ راما واقعی اس کے لیے اپنے دل میں کوئی جذبات رکھتی ہے یا محض وہ مادھو کی ہار پر ہی خوش تھی۔ یعنی کہ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ وہ کسی سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا، ہو سکتا ہے تمہاری طرف سے نہ صحیح لیکن اس کی طرف سے کوئی چکر ہو، اختر نے پہلے والے انداز میں کہا تو دونوں ہنس پڑے۔ پتہ نہیں یار، کیا پتہ ایسا ہی ہو، جانی یقین اور بے یقینی کسی کیفیت میں بولا۔ تجھے پتا ہے، اختر نے جانی سے کہا، وہ سالا مادھو بہت بڑا ذلیل انسان ہے، بہت عرصے سے وہ راما کے پیچھے کتے کی طرح پھر رہا ہے، مگر راما اس کو گھاس نہیں ڈالتی، وہ تو اس سے نفرت کرتی ہے، اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، سالا ساری رات شراب میں غرق رہتا ہے، اس کے دوست بھی اسی کی طرح کے ہیں، اختر نے جانی کو آگاہ کیا۔ مادھو کے لیے نفرت اس کے لہجے سے صاف جھلک رہی تھی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، پیتا ہے تو پیے شراب، جانی نے عام سے لہجے میں کہا۔ ہاں، پر تو دھیان رکھنا، وہ بڑا کمینہ ہے، تیرے لیے اس کے دل میں ضرور نفرت بھری ہوگی، تو نے راما اور سارے پنڈ والوں کے سامنے اس کی عزت مٹی میں جو ملا دی تھی اس دن میلے میں، تو وہی بات وہ بھولے گا نہیں۔ اختر اس سے گویا ہوا۔ دیکھا جائے گا، جانی نے بے پرواہی سے جواب دیا اور بیلوں کو ہانک لگائی۔ راما آج پھر پوجا والے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی اور سارے گھر والے اس کی اس اچانک تبدیلی پر خوشگوار حیرت میں مبتلا تھے۔ وہ مورتی سے کچھ دور بیٹھتی، ہاتھ جوڑے دل ہی دل میں مسلمانوں کے خدا سے جانی کی سلامتی کی پرارتھنا کر رہی تھی۔ اسے باقاعدہ دعا مانگنا نہیں آتا تھا، نہ اس نے کبھی مانگی تھی، بس اپنی سہیلی رضیہ کو 1-2 بار نماز پڑھ کر دعا مانگتے دیکھا تھا، اور وہ اب اسی کی طرح دعا مانگ رہی تھی۔ فرق یہ تھا کہ اس نے دونوں ہاتھ معافی کے انداز میں جوڑ رکھے تھے اور آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اسے مسلمانوں کے خدا کے ہونے کا یقین ہو چلا تھا، کیونکہ اس دن اس نے آزما لیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس نے مسلمانوں کے جس خدا سے پرارتھنا کی تھی اس نے جانی کو بھیجا ہوگا، کیونکہ جانی مسلمان تھا اور اسی لیے مسلمانوں کے خدا نے ہی اس دن اسے بھیجا ہوگا۔ اسی لیے وہ اب جانی کے اسی خدا سے پرارتھنا کر رہی تھی جس کو جانی مانتا تھا۔ یہ یقین کیوں تھا اسے، یہ خود بھی پتا نہیں تھا۔ اب راما کے دل میں وہ بے چینی نہیں تھی، ایک سکون تھا، صبر تھا اور یقین۔ شام کو جانی واپس آ کر کنویں کے پاس کھڑا رضیہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اختر اپنے گھر جا چکا تھا۔
انتظار تو وہ رضیہ کا کر رہا تھا، مگر دل کہہ رہا تھا کہ تو رضیہ کا نہیں راما کا انتظار کر رہا ہے، اور نہ جانے کیوں اس نے چاہتے ہوئے بھی اس کے دل کی بات نفی میں نہیں کی۔ شاید اسے راما کا بھی انتظار تھا۔ اس کی آنکھیں گاؤں سے آنے والی پگڈنڈی پر لگی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد دل کی مراد برائی۔ وہ دونوں پگڈنڈی پر ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتی آ رہی تھیں۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہی تھی، بے قراری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ قریب آ کر رضیہ نے سلام کیا تو اس نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ راما دونوں ہاتھ جوڑ کر پرنام کرنے لگی۔ راما کی یہ ادا جانی کے دل کو چھو گئی۔ اس نے مسکرا کر راما سے اس کا حال پوچھا اور رضیہ سے مخاطب ہوا۔ ہاں رضیہ بہن، بتاؤ کیا کہنا ہے تم نے مجھ سے؟ یہ سن کر راما دوسری لڑکیوں کی طرف چل پڑی اور رضیہ جانی کو تھوڑا پرے لے گئی۔ جانی بھائی، رضیہ بولی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ جو راما ہے نا میری سہیلی، یہ آپ کو بہت پسند کرتی ہے، محبت ہو گئی ہے اسے آپ سے۔ جانی کو لگا رضیہ نے بات نہیں کی بلکہ اسے آب حیات پلا دیا ہے۔ سرشاری کی عجیب سی کیفیت اس کی رگ رگ میں دوڑ گئی۔ اسے کہنا وہ بھی مجھے پسند ہے۔ جانی نے نظریں جھکا کر اعتراف کیا۔ شرم اس کے چہرے پر واضح تھی۔ وہ بات یہ ہے کہ راما شرماتی ہے۔ یہ کہنے سے اس نے مجھے کہا کہ تمہارا بھائی جیسا ہے تو تم اس کو کہہ دو۔ رضیہ نے وضاحت کی۔ بھائی جیسا کیوں؟ بھائی کہو رضیہ بہن، میں نے آج تک اختر اور تم کو کبھی پرایا سمجھا ہی نہیں، سگا ہی سمجھا ہے۔ ہاں یہ تو ہے جانی بھائی، میں جانتی ہوں۔ رضیہ کے لہجے میں بہنوں والی عقیدت اور محبت تھی۔ بھائی، راما آپ سے ملنا چاہتی ہے، آج یا کل؟ رضیہ نے جانی سے کہا۔ نہیں رضیہ بہن، میں آج یا کل نہیں مل سکتا۔ جانی نے مجبوری بتائی۔ دن میں تو میں قصبے میں جاتا ہوں نا کام کو، رات کو آ نہیں سکتا کیونکہ آنے جانے میں وقت لگے گا تو اگلے دن کام پر نہیں جا سکوں گا۔ اسی لیے اسے بولنا جمعرات کو اسی کنویں پر آ جائے۔ جمعے کو میں چھٹی کرتا ہوں نا تو صبح ہونے سے پہلے واپس جا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، میں راما سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ رضیہ یہ کہہ کر راما کی طرف چل پڑی۔ اس ساری بات چیت کے دوران راما بار بار ان دونوں کی طرف دیکھتی رہی اور اس کا دل بے چین سا رہا تھا۔ دل میں خوف رہا، ٹھکرائے جانے کا خوف، رد کیے جانے کا خوف۔ جس دن جانی راما کے گھر گیا تھا اس دن راما رضیہ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ اس نے کھل کر ساری بات اپنی بچپن کی سہیلی کو بتائی اور اس سے مدد مانگی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ سب وہ خود جانی سے کہہ دیتی، سو رضیہ کا سہارا لیا۔ رضیہ نے راما کو مختصر بات بتائی اور جانی کی کہی بات دہرائی۔ وہ صرف جمعرات کو ہی آ سکتا ہے۔ راما وصال محبوب چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے اس قیامت تک اسے انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ جمعرات 2 دن بعد تھی۔ راما نے حامی بھر لی اور کہا کہ اس کو بول دینا کہ ضرور آ جائے، میں آدھی رات سے پہلے آ جاؤں گی کنویں پر۔ رضیہ نے راما کی ساری بات جانی کو بتا دی تو اس نے جمعرات کا کہہ کر جانے کی اجازت چاہی۔ راما کو دنیا بھر کی دولت مل گئی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی، اتنی کہ اس سے اپنا گھڑا بھرنا بھی یاد نہ رہا۔ رضیہ نے اسے گھڑا بھر کر دیا اور وہ اٹھ کر چل دی۔ گھڑے کا وزن بھی اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں چل رہی ہے۔ خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ٹھکرائے جانے، رد کیے جانے کا خوف ختم ہو گیا تھا اور اس کی جگہ انتظار نے لے لی تھی، وصال یار کے انتظار نے۔ آج جمعرات تھی۔ جانی نے یہ 2 دن جیسے گزارے تھے وہ وہی جانتا تھا۔ یہ انتظار میں لذت سے زیادہ اذیت ہوتی ہے، یہ اسے پہلی بار پتہ چلا تھا۔ رات کو وہ اپنے ڈیرے پر ہی سوتا تھا، مگر آج اس نے نیند نہیں لی تھی۔ وہ چارپائی پر لیٹا راما کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ تقریباً 10:30 بجے اس نے جانے کا ارادہ کیا۔ گھڑی نام کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، محض اندازے یا چاند ستاروں سے وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ اس نے سوچا میرے پہنچنے تک راما بھی شاید آ چکی ہو، ورنہ انتظار کر لے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک نظر جانوروں پر ڈالی، لالٹین اور لاٹھی اٹھا کر اللہ کا نام لیا اور چل پڑا۔ اسے گاؤں سے جانے والے کچے راستے سے نہیں جانا تھا۔ اس کا ڈیرا پہاڑ کے پاس تھا، اسے وہیں سے پہاڑ کو عبور کرنا تھا اور کھیتوں اور ویران پڑے ٹیلوں میں سے گزر کر اندان گاؤں جانا تھا۔ اسے کسی بھی قسم کا کوئی ڈر یا خوف نہیں تھا۔ یہ سارا علاقہ اس کا اپنا دیکھا بھالا تھا اور راستے ہاتھوں کی لکیروں کی طرح اسے یاد تھے۔ بس خطرہ اسے ان سانپوں سے تھا جو یہاں بکثرت پائے جاتے ہیں، اسی لیے اس نے لاٹھی لی تھی تاکہ اگر کہیں سے کسی سانپ سے مڈبھیڑ ہو جائے تو وہ لاٹھی کام آئے۔ اس نے راکھ میں
دبائی موٹی لکڑیوں کے کوئلوں کا پھر سے زندہ کیا اور تنکے ڈال کر ہوا دی تو آگ جل اٹھی۔ اس نے لالٹین جلائی اور نکل پڑا۔ اس دور میں آگ لگانے کا سامان بھی عام نہیں تھا۔ شام کو کوئی ایک گھر پہلے آگ جلا لیتا تو باقی سارے اس آگ سے آگ جلاتے۔ اس نے پہاڑ عبور کیا اور نیچے اتر کر کھیتوں کے بیچ جاتی ایک پگڈنڈی پر ہو لیا۔ یہ پگڈنڈی ان قدرتی ندی نالوں اور اونچے نیچے ٹیلوں سے ہو کر گزرتی تھی جہاں آج اندان گاؤں کا ایک قبرستان ہے۔ وہ بخیریت وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ ہوا بند تھی اور یہ بات اس کے حق میں تھی، ورنہ لالٹین بجھ جاتی تو دوبارہ جلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتا ہوا اس کچے راستے کے قریب پہنچ چکا تھا جو اس کے گاؤں سے اندان گاؤں اور قصبے کو جاتا تھا، اور اس راستے کے دوسری طرف قریب ہی اندان گاؤں کا کنواں بھی تھا۔ اس نے کچے راستے کو پار کیا اور کنویں پہ جا پہنچا۔ اس سارے سفر میں تقریباً اسے 40 سے 45 منٹ لگے ہوں گے۔ کنویں پہ اس کے سوا اور کوئی زیرو نہیں تھا۔ اس نے کنویں سے پانی پیا اور وہیں اس کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی نظریں گاؤں سے آنے والی پگڈنڈی پر لگاتی تھی۔ لالٹین کو اس نے کنویں کی دوسری دیوار کی طرف لگا دیا، کیونکہ کنواں زمین سے 2 فٹ اونچا بنایا گیا تھا تاکہ کوئی جانور، انسان یا حشرات اچانک کنویں میں نہ گرے۔ اسی لیے لالٹین کی روشنی اندان گاؤں سے چھپ گئی تھی۔ گاؤں سے آتی پگڈنڈی کے دونوں طرف کھیت تھے اور اس میں اس وقت تقریباً تیار فصل کھڑی تھی جس سے راستہ چھپ سا گیا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل آنے والے راستے پر تھیں۔ اسے بیٹھے کافی دیر ہو گئی مگر راما کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اسے لگا شاید وہ آج نہ آ پائے۔ وہ ابھی سوچ میں ہی تھا کہ کیا کرے کہ اتنے میں پگڈنڈی پر ایک ہیولا سا آتا دکھائی دیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف چل پڑا۔ اس کے دل کی صدا تھی کہ یہ راما کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی طرف بڑھتا گیا۔ ہیولا واضح ہوتے ہوتے جیسے چاند میں تبدیل ہو گیا۔ یہ راما تھی۔ اسے لگا جیسے ہر طرف روشنی ہو گئی ہے، حالانکہ اندھیری راتیں تھی۔ راما نے آتے ہی ہاتھ جوڑ کر حسب عادت اسے پرنام کیا تو اس کے لبوں پر تبسم پھیل گیا۔ دیر کر دی، خیر تھی نا راما؟ اس نے بےتابی سے سوال کیا۔ ہاں پتا جی، آج ذرا لیٹ باڑے میں گئے تھے، اسی لیے دیر ہو گئی، क्षमा چاہتی ہوں۔ راما نے معصومیت سے ہاتھ جوڑ دیے۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جانی کو اچھا نہیں لگا تھا اس کا یوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا۔ میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ جانی دوسرے لوگوں کی طرح ان پڑھ ضرور تھا، مادوں کی طرح کمینہ نہیں تھا، عورتوں کی عزت کرنا جانتا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کنویں کی منڈیر پر آ کر بیٹھ گئے۔ ہم کو ایسے ہی ساتھ رکھنا مسلمانوں کے خدا، راما کے دل سے صدا نکلی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا احوال پوچھا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ راما کو جھجک تھی، اسے جانی سے کوئی خطرہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اور ڈر۔ یہ دور حاضر کے نام نہاد محبت نہیں تھی کہ اپنے ہی محبوب سے اپنی عزت کا خطرہ ہوتا۔ اسے بس ایک جھجک سی تھی اور بس۔ راما، جانی نے اسے پکارا۔ بولیے، راما کی دھیمی سی آواز ابھری۔ اندھیری رات اور چاروں طرف ہو کا عالم۔ خاموشی ایسی تھی کہ کیڑے بھی چلتے تو ان کے قدموں کی آواز آتی۔ ایسے عالم میں کنویں کی منڈیر پر بیٹھے وہ دونوں کوئی روحیں لگ رہے تھے۔ دوسری طرف رکھی لالٹین کی لو زندگی سے لڑنے کی اپنی سی کوشش کر رہی تھی۔ دور سے اگر کوئی ان کو یوں بیٹھے دیکھ لیتا تو صبح ضرور لوگوں سے کہتا پھرتا کہ میں نے رات کنویں پر بھوت دیکھے تھے۔ راما، جانی کی آواز نے ایک بار پھر سکوت توڑا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ میں کیا کہوں جی، آپ ہی کچھ بول دیں۔ راما ابھی بھی اسی کیفیت میں تھی، شاید اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جانی کے ساتھ بیٹھی ہے۔ کل تک جس کی ایک جھلک کو ترس رہی تھی آج اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ اپنے گاؤں کا کیا نام ہے جی؟ آخر راما نے ہمت کر کے جانی سے پوچھ ہی لیا۔ جانی نے اسے اپنے گاؤں کا نام بتایا تو راما بولی، اچھا وہ تو میں نے دیکھا ہے، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس دن میلے میں دیکھا۔ راما بات سے بات نکال کر جانی کے منہ سے الفاظ سننا چاہتی تھی۔ ہاں، اس دن میں میلہ دیکھنے گیا تھا، کشتی کا ارادہ نہیں تھا مگر آپ نے بہت اچھا کیا اس دن مادھو کا غرور توڑ کر۔ راما نے اس کی بات کاٹی۔ میرے دل کو بڑا سکون ملا تھا اس دن، بہت خوشی ہوئی تھی مجھے، اور ماتا پتا اور میری دیدی بھی بہت خوش تھی۔ بس اللہ نے عزت رکھ لی میری اس دن، جانی نے آجی سے کہا۔ لفظ اللہ راما نے پہلے بھی سن رکھا تھا مگر جانی کے منہ سے یہ سن کر اسے ایک عجیب سی طمانینت اور یقین کا احساس تھا۔ پھر راما نے اس دن کی ساری باتیں جانی کو بتائیں کہ کیسے اس نے دعا کی، خدا کو پکارا اور کیسے جانی عین اسی وقت ان کے گھر آ گیا۔ جانی دوسرے مسلمانوں کی طرح ایک عام سا مسلمان تھا مگر
خدا پر یقین اور ایمان اس کی گٹھی میں تھا، نماز پڑھتا تھا، دعا مانگتا تھا، کھرا انسان تھا، دل کا سچا مسلمان۔ راما کے منہ سے اپنے خدا کے لیے تعریف سن کر اسے بے حد بھلا لگا تھا۔ راما، تم خدا کو مانتی ہو؟ اس نے یوں ہی تجسس کی خاطر پوچھ لیا۔ راما کے جواب نے اس کی بھرپور جسم میں ایک سکون بھر دیا تھا۔ پہلے تو میں کسی کو بھی نہیں مانتی تھی، راما گویا ہوئی، نہ بھگوان کو نہ مسلمانوں کے خدا کو، مگر اس دن جب تم ہمارے گھر آئے اس دن مجھے لگا کوئی ہے ضرور جو ہماری سن کر پوری کر دیتا ہے۔ بات سے بات نکلتی گئی اور وقت گزرتا رہا۔ پھر جانی کو ہی خیال آیا کہ راما کو اب واپس چلے جانا چاہیے۔ اس نے راما سے کہا کہ چلو میں تمہیں گھر تک چھوڑ آتا ہوں، پھر چلا جاؤں گا۔ راما نے کہا بھی کہ میں چلی جاؤں گی، مگر وہ نہیں مانا اور دونوں پگڈنڈی پر آگے پیچھے چل پڑے۔ راما نے اس سے اگلی جمعرات کو ملنے کا وعدہ لے لیا۔ وہ راما کے گھر سے ذرا دور کھیتوں میں ہی کھڑا تھا، مگر اس کی نظریں اس وقت تک راما پر جمی رہیں جب تک وہ اپنے گھر کی دہلیز پار نہیں کر گئی۔ دروازے پر کھڑے ہو کر راما نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر اس جگہ کو دیکھا تھا جہاں جانی کھڑا تھا، مگر اندھیرے میں اسے صرف لالٹین کی ہلکی سی لو نظر آئی تھی، جس سے اسے لگا تھا کہ جانی ابھی بھی کھڑا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، جانی واپس مڑ گیا۔ کنویں سے ہوتا ہوا وہ جس راستے پر آیا تھا اسی راستے سے واپس ڈیرے پر پہنچ گیا۔ چارپائی پر لیٹا تو اس کو پھر راما کے تصور نے آ گھیرا۔ وہ کتنی پیاری ہے، اس نے سوچا، اور بھولی بھی، مگر بہادر ہے جو مجھ سے ملنے آ گئی تھی۔ ڈر بھی نہیں لگا اس کو۔ وہ سوچ رہا تھا، اسے کیا پتا کہ وہ بھی تو کیسی کیسی جگہ سے گزر کر ملنے گیا تھا۔ اسے شاید خبر بھی نہیں تھی کہ محبت بزدل سے بزدل آدمی کو بھی بہادر بنا دیتی ہے۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی، اللہ اکبر کی صدا اس کے کانوں میں پڑی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اتنی جلدی صبح ہو گئی، اس نے سوچا۔ وہ ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا کہ اسے پتا بھی نہیں چلا تھا کہ وہ ساری رات وصال یار میں گزار چکا تھا۔ کچھ دیر اور نہ آتا تو راستے میں ہی فجر ہو جاتی۔ اس نے اٹھ کر نماز پڑھی، اپنے کام کیے، دودھ لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ جمعے کو وہ قصبے نہیں جاتا تھا، پھر یہ اس کا معمول ہو گیا۔ اسے جمعرات کا انتظار رہنے لگا تھا، زندگی کا ایک جز ہی بن گیا تھا۔ جیسے جس دن جمعرات ہوتی وہ ستارے دیکھ کر وقت کا اندازہ کر کے نکل پڑتا۔ ایک دو دفعہ سانپوں سے بھی سامنا ہوا، مگر بھاگ گئے تھے یا جانی کے ہاتھوں مارے گئے۔ سانپ آج بھی پھوٹوہار میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ راما اب بہت خوش رہتی تھی۔ وہ پوجا والے کمرے میں روز جاتی تھی۔ اس کے ماتا پتا خوش تھے کہ راما پوجا کرنے لگی ہے، مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کمرے میں پرارتھنا کرنے ضرور جاتی ہے، مگر مسلمانوں کے خدا سے۔ اسے خدا پر یقین سا ہو چلا تھا، اور اس یقین میں زیادہ ہاتھ جانی کا بھی تھا۔ وہ اکثر بات میں کہہ دیتا تھا کہ اللہ کرے گا، اور راما کو یقین ہو جاتا تھا۔ اس کے محبوب کی ہر بات اس کے لیے حرف آخر تھی۔ جانی نے کبھی مسلمان ہونے کا نہیں کہا تھا، مگر یہ ضرور کہتا تھا کہ راما ہماری شادی کیسے ہوگی، ہمارے مذہب الگ ہیں۔ اور راما ہر بات ایک ہی جواب دیتی کہ میں تمہارے سوا کسی اور سے شادی کر ہی نہیں سکتی، وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ ان کی محبت اور ملاقات کی بات اب تک 3 لوگوں کے سوا اور کسی کو نہیں پتا تھی، رنجیت سنگھ، اختر اور رضیہ کے سوا۔ پھر ایک رات وہ ملنے آیا تو راما نے اسے بتایا کہ آج مادھو کا پتا مادھو کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آیا تھا۔ پھر تمہارے پتا نے کیا کہا؟ جانی نے بے چین ہو کر پوچھا۔ پتا جی نے جواب دے دیا مادھو کو ان پسند نہیں کرتے، اور میں نے بھی کہہ دیا کہ میں مر جاؤں گی پر مادھو سے شادی نہیں کروں گی۔ جانی کو کچھ حوصلہ ہوا۔ ہم دونوں کہیں بھاگ جاتے ہیں۔ راما کے الفاظ جانی کو حیرت زدہ کر گئے۔ اس نے تو اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ راما اپنے گھر والوں کو منا کر اس سے شادی کر لے گی، مگر اسے علم نہیں تھا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ان کے پاس بھاگنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، اگر دونوں ساتھ جینا بڑھنا چاہتے تھے، ورنہ وہ دونوں الگ الگ مذہب کے تھے۔ بہتر ہوتا ایک دوسرے کو بھول جاتے، مگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مادھو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا شراب پیے جا رہا تھا۔ اسے یہ غم کھایا جا رہا تھا کہ راما کے پتا نے اس کے رشتے کو ٹھکرا دیا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ راما اسے پسند نہیں کرتی، مگر اس بات کی اسے توقع نہیں تھی کہ اس کا تایا بھی اس کے حق میں نہیں ہے۔ وہ غصے میں تھا اور ایک ہی بات دہرایا جا رہا تھا، راما میری ہے، میں سالی کو گھر سے اٹھا لاؤں گا۔ اپنے تایا کو جانتا ہے نا تو؟ اس کے دوست نے اسے کہا، وہ مکھیا ہے گاؤں کے، تجھے اور تیرے سارے پریوار کو گاؤں سے نکال دیں گے۔ تائے کی تو مادھو نے اپنے بھگوان داس کو گالی دی۔ دیکھ لوں گا میں سب کو، دیکھ لوں گا۔
شراب نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سرب کر لی تھی اور وہ اول فول بکے جا رہا تھا۔ اس کے دوست بھی اس کے کردار کے ہی تھے۔ سارا دن آوارہ گردی اور مادھو کے خرچے پر شراب پینے کے علاوہ ان کو اور کوئی کام نہیں تھا۔ میں سالی راما کو نہیں چھوڑوں گا، مادھو نے غصے سے کہا۔ تم میں سے کون کون میرے ساتھ ہے؟ وہ اپنے دوستوں سے مخاطب ہوا۔ ایک لمحے کو تو سب کو چپ لگ گئی۔ بولتے کیوں نہیں تم لوگ؟ مادھو نے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ مفت کی شراب پیتے رہے ہو، آج کام پڑا ہے تو سالوں کو سانپ سونگھ گیا ہے؟ مادھو نے تانا دیا تو اس کے دوستوں نے نشے میں ہاں کر دی۔ ہم سب ساتھ ہیں تیرے مادھو، کر جو کرنا ہے۔ انہوں نے مادھو کو یقین دلایا کہ وہ اس کے ساتھ ہیں۔ ویسے بھی مفت کی شراب کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ کام ہو گیا تو میں سب کو پیسہ دھیلا بھی دوں گا اور شراب کی 2 بوتلیں بھی۔ مادھو نے ان کو لالچ دیا تو سب کی رال ٹپکنے لگی۔ چلو پھر ابھی چلتے ہیں اور اٹھا لاتے ہیں سالی کو۔ مادھو ایک دم جوش میں آ گیا۔ ابھی؟ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، ابھی مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا۔ مجھے اپنی بے عزتی کا انتقام لینا ہے، راما اور اس کے پریوار سے۔ چلو۔ مادھو اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی سب اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کسی نے کرپان اٹھا لی تو کسی نے برچھی اور راما کے گھر کی طرف چل دیے۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ جانی راما کو اس کے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ راما جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی، اس نے مڑ کر ایک بار جانی کو دیکھنا چاہا۔ لالٹین کی ہلکی سی لو اس کے موجود ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ راما کو تحفظ کا احساس ہوا۔ بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ جانی مڑا اور واپس چل دیا۔ مادھو اپنے دوستوں کے ساتھ راما کے گھر والی گلی کے سرے پر پہنچ چکا تھا۔ ابھی وہ اس گھر سے تھوڑا سا دور ہی تھا کہ اس نے کھیتوں کی طرف پگڈنڈی سے ایک سائے کو راما کے گھر کی طرف آتے دیکھا۔ وہ سایہ راما کے دروازے پر پہنچ کر ایک لمحے کو رکا۔ اس نے مڑ کر پھر اس پگڈنڈی کی طرف دیکھا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ مادھو اور اس کے ساتھی دم سادے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ نشے میں ہونے کے باوجود مادھو کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ راما ہے۔ مادھو آگے آنے کے بجائے اپنے دوستوں کو لے کر واپس حویلی کی طرف چلا گیا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ راما اس وقت کہاں سے آئی ہے اور کیوں، جس کا اظہار اس نے اپنے دوستوں سے بھی کر دیا۔ کسی کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا۔ وہ سب اندازے ہی لگا سکتے تھے، سو لگا رہے تھے۔ مادھو اور اس کے دوستوں کی وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت جانی سے مل کر آ رہی ہے۔ مادھو شراب کے نشے میں تھا۔ شراب کی بوتل کھولی اور مزید پینے بیٹھ گیا۔ تجسس سے اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ کل سے ایک آدمی رات کو راما کے گھر کی چوکیداری کرے گا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، پتا تو لگے سالی جاتی کہاں ہے، کس سے ملنے جاتی ہے یہ۔ ایک نے حامی بھری کہ کل وہ رات کو راما کے گھر کی نگرانی کرے گا۔ مادھو نے اسے ایک بوتل کا لالچ دیا اور کہا کہ اگر تو نے پتہ لگا لیا کہ وہ کہاں جاتی ہے تو پورے 3 روپے تجھے دان کروں گا اور ایک بوتل الگ سے دوں گا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، اس کے لیے اتنا ہی انعام کافی تھا۔ میں پتہ کر کے چھوڑوں گا مادھو، تو چنتا نہ کر۔ اس کے دوست نے جوش سے زیادہ لالچ سے کام لیا اور پھر اگلی رات سے معمول ہو گیا۔ جیسے ہی رات ہوتی 2 آنکھیں راما کے گھر کا طواف شروع کر دیتی۔ پورے 5 دن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا تو نگرانی کرنے والا اکتا گیا۔ اوپر سے روز مادھو بھی اسے تانے دیتا، آیا بڑا جاسوس، ابھی تک یہ پتہ نہیں کر سکا کہ وہ کدھر جاتی ہے۔ بول رہا تھا میں پتہ کر کے دوں گا۔ تو چنتا نہ کر، سارے مفت کی شراب پینے آ جاتے ہیں، کام کا ایک بھی نہیں ان میں۔ مادھو کو ان کو جتنا بھی ذلیل کرتا مگر وہ مفت کی شراب ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، سو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے۔ غیرت انا ان میں کسی میں نام کو نہیں تھی۔ اگلی رات مادھو کا دوسرا دوست راما کے گھر کی نگرانی پر تھا۔ وہ نظریں دروازے پر لگائے ایک جگہ چپکا بیٹھا تھا۔ آج جمعرات تھی، رات کچھ ہی گزری ہوگی۔ نگرانی کرنے والے کو شراب اور نیند نے تقریباً بے بس کر دیا تھا۔ بہت مشکل سے وہ آنکھیں پھاڑے بیٹھا تھا۔ عین ممکن تھا کسی پل نیند کی آغوش میں چلا جاتا۔ راما کے گھر کا دروازہ کھلا اور آہستہ سے ایک سایہ باہر نکلا۔ اس سائے نے دھیرے سے دروازہ بند کیا اور کنویں کی طرف جانے والی پگڈنڈی پر چل پڑا۔ جانی نے اندازے سے وقت کا تعین کیا، لالٹین جلائی اور ڈیلے سے نکل پڑا۔ پہاڑ عبور کر کے مقررہ راستے پر چلتا ہوا وہ کنویں پر جا پہنچا۔ کچھ ہی دیر بعد راما بھی آ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا اور کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ ان کو خبر بھی نہیں تھی کہ آج وہ اکیلے نہیں ہیں۔ کچھ ہی دور کھیت سے 2 آنکھیں ان کو دیکھ رہی ہیں۔ دونوں باتوں میں مگن ہو گئے۔ جانی
راما جانی سے مخاطب ہوئی۔ کہیں دور چلتے ہیں یہاں سے، بھاگ چلتے ہیں، ایسا نہ ہو میرے پتا جی میرا رشتہ کر دیں کہیں۔ پھر مت بولنا۔ راما بے وفا نکلی۔ جانی کے سامنے ایک لمحے کو اس کی گھر والوں کے چہرے آئے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ راما کو لے کر کہیں بھاگ جائے تو اس کے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ راما، میں تجھے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا، تو چنتا نہ کیا کر۔ جانی کی آواز میں یقین تھا، محبت تھی۔ راما کے لیے ویسے بھی جانی کی کہی ہر بات اس کے لیے حرف آخر تھی۔ اسے یقین تھا جانی پر، بے حد یقین۔ دیکھ جانی، میں صرف تیری ہوں بس، کوئی اور مجھے چھو بھی نہیں سکتا۔ راما کے لہجے میں عزم تھا، اگر میری تجھ سے شادی نہ ہوئی نا تو میں خود اپنی چتا جلا لوں گی۔ یہ دیکھو، سچ کہتی ہوں۔ اس نے اپنے دوپٹے کے نیچے سے ایک چھوٹا سا خنجر نکال کر جانی کو دکھایا۔ ایسے نہ بولا کر۔ راما کے الفاظ سے جانی کے دل کو کچھ ہوا تھا اور اس کی مرمری ہاتھوں میں خنجر دیکھ کر حیران کی۔ یہ تم نے کہاں سے لیا؟ یہ میرے پتا کا ہے۔ جانی کے سوال پر راما نے جواب دیا، میں اسے ساتھ لے کر آتی ہوں، پر بتایا نہیں تمہیں۔ وہ مسکرا دی۔ جانی بھی مسکرا دیا۔ میں بھی کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، کبھی بھی۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے، صرف تم سے کروں گا۔ تھوڑا وقت گزرنے دے، ہم یہاں سے کہیں اور جا کر شادی کر لیں گے، پھر جب بات آئی گئی ہو جائے گی تو چپکے سے واپس آ جائیں گے۔ جانی نے اس کو تسلی دی۔ راما خوش ہو گئی تھی۔ راما نے اپنے دوپٹے کے پلو سے بندھے کچھ تحفے جانی اور اس کی چھوٹی بہن کے لیے دے دیے، جس میں چاندی کی 2 چوڑیاں بھی تھیں۔ رات اور گہری ہوتی گئی۔ اس نے راما سے واپس جانے کو کہا اور اس کو لے کر اس کے گھر کی طرف چلا گیا۔ راما جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، جانی واپس پلٹا اور اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اگلے دن مادھو رام کی حویلی میں اس کا جاسوس اسے بڑے جوش سے بتا رہا تھا کہ کیسے اس نے ساری رات راما کے گھر کا پہرا دیا اور پھر بڑی مشکل سے پتہ لگایا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ مادھو نے جذباتی ہو کر اسے 2 بوتل انعام میں دے دی اور ساتھ 3 روپے بھی۔ 3 روپے بہت رقم تھی اس کے دوستوں کے لیے، جس کو دھیلا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ بتا کہ وہ کون ہے جس سے راما ملنے گئی تھی؟ مادھو نے نفرت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے پوچھا۔ اس کا مجھے پتا نہیں چل سکا یار، اس کے دوست نے بے بسی سے جواب دیا۔ بس اتنا دیکھا ہے کہ ایک بتی دوسری طرف سے آئی تھی، آدمی کی پہچان نہیں کر پایا میں۔ آدمی کا بھی پتا کر لیں گے، تو چنتا نہ کر۔ مادھو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اتنا بہت ہے جو خبر لایا ہے تو کام کا آدمی ہے۔ مادھو نے اس کی تعریف کی تو اس کے دانت نکل آئے۔ مادھو کو راما کے معمول پتہ لگ گیا تھا۔ وہ صرف جمعرات کو ہی جاتی تھی۔ آنے والی جمعرات کو مادھو اور اس کا جاسوس پہلے سے ہی کنویں کے قریب کھیت میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ بتی یعنی لالٹین والے کا سراغ لگانا چاہتے تھے۔ جانی اور راما اس بات سے بے خبر کہ کوئی ان کا اتنا پیچھا کر رہا ہے، ان کی باتیں بھی سن سکتا ہے، اپنی ہی دھن میں مستقبل کے سپنے بن رہے تھے۔ اپنے وقت پر جانی نے راما کو اس کے گھر چھوڑا اور واپس آ گیا۔ ان کے جانے کے بعد مادھو اور اس کا دوست بھی کھیت سے نکل گئے۔ اب مادھو اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، یہ تو سالہ جانی ہے رے۔ حیرت سے زیادہ اس کے لہجے سے نفرت جھلک رہی تھی۔ اس کا بھی کچھ کرتے ہیں، مادھو نے کہا۔ اس سے تو مجھے ویسے ہی اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے۔ بھگوان نے موقع دے دیا۔ مادھو خوش تھا کہ ایک تیر سے 2 شکار کر لے گا۔ جانی اور راما دونوں نے انتقام لے لے گا۔ کئی جمعراتیں خیریت سے گزر گئیں۔ مادھو کی طرف سے کوئی ہلچل نہ ہوئی، البتہ ہر جمعرات کو اس کا کوئی ایک دوست راما کے گھر کے باہر ضرور موجود ہوتا۔ مادھو کو اس کے ایک دوست نے مشورہ دیا تھا کہ ساری بات بھگوان داس کے کانوں میں ڈال دی جائے، شاید وہ بدنامی کے خوف سے مادھو سے راما کی شادی کرا دے، مگر مادھو اس سے متفق نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا تایا اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ایسی کسی بھی بات کو وہ رشتے سے انکار کے بدلے میں الزام تراشی سمجھے گا، اور ویسے بھی مادھو کے دل میں راما کے لیے محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ تو بس اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کا اس نے اب دوسرا طریقہ سوچ لیا تھا۔ 13 دسمبر 1945 آج جمعرات تھی اور جانی کو رات ہونے کا انتظار تھا۔ وصال یار کی خوشی میں جلدی جلدی اس نے رات کا کھانا کھایا اور ڈیرے پر جا پہنچا۔ مادھو رام اور اس کے دوست مادھو رام کی حویلی میں بیٹھے شراب پیے جا رہے تھے۔ انہوں نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ آج رات جانی اور راما سے انتقام لیا جائے گا۔ ان کا ارادہ تھا کہ پہلے وہ راستے میں ہی جانی کا کام تمام کریں گے، اتنی دیر میں راما بھی اپنے محبوب سے ملنے کنویں پر پہنچ جائے گی اور پھر اس سے نمٹ لیا جائے گا۔
جو کام وہ کرنے جا رہے تھے ان کا نشے میں ہونا ضروری ہو گیا تھا۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر مادھو کے جسم میں سنسنی سی دوڑ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ رات جلد سے جلد گزر جائے۔ رات کے تقریباً 9 ساڑھے 9 کا وقت ہوگا۔ وہ سب حویلی سے نکلے۔ ایک نے برچھی اٹھا لی تھی، دوسرے نے کرپان۔ ایک کا کچھ اور نہ ملا تو اس نے لوہے کا 1-2 ہاتھ لمبا کیل نما سریا اٹھا لیا۔ مادھو کے پاس خنجر تھا۔ وہ چاروں پہلے سے ہی جا کر جانی کے آنے والے راستے کے دونوں طرف کھیتوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جانی ڈیرے پر آتے ہی کمرے میں پڑی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اسے مقررہ وقت کا انتظار تھا۔ سردی عروج پر تھی۔ اس نے رضائی اپنے اوپر کھینچ لی۔ راما راما اس کی آنکھ اس کے خواب سے کھلی ہوئی تھی، جس میں وہ خود کو دور دور تک بکھرے ٹیلوں کے بیچ تنہا گھومتا دیکھ رہا تھا اور پاگلوں کی طرح راما راما پکار رہا تھا۔ میں سو گیا تھا، اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کی دھڑکنیں ابھی بھی بے ترتیب تھی۔ یہ کیسا خواب تھا میرے اللہ؟ خیر کرنا، اس نے ہی دل میں دعا کی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس نے تو آج راما سے ملنے جانا تھا۔ وہ دوڑ کر باہر نکلا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ آج تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا۔ خیر ہے، راما ابھی نہیں آئی ہوگی، میں ذرا جلدی چل لوں گا، اس کے آنے سے پہلے پہنچ جاؤں گا کنویں پہ، اس نے سوچا اور لالٹین جلائی۔ لاٹھی اٹھائی، چادر اوڑھ کر چل پڑا۔ رات بے حد سیاہ اور ٹھنڈی تھی۔ مادھو اور اس کے ساتھیوں کو کھیتوں میں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ لگتا ہے آج نہیں آئے گا وہ، مادھو کے دوست نے سرگوشی کی۔ وہ سب چادروں میں لپٹے کھیتوں میں بیٹھے کھیت کا ہی ایک حصہ لگ رہے تھے۔ دوسرے راستے کی ایک طرف بیٹھے تھے اور دوسری طرف وہ آئے گا، ضرور آئے گا، مادھو نے اپنے دوست سے کہا۔ اس کی موت اسے لے کر آئے گی آج۔ ان سب کی نظریں آنے والے راستے پر لگی ہوئی تھیں۔ دور سے انہیں لالٹین کی ہلکی سی لو ہلتی نظر آئی۔ ان کے جسم میں سنسنی سی پھیل گئی اور آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ جیسے جیسے لالٹین کی لو قریب آتی جا رہی تھی، ان کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی اور پھر لالٹین ان کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ رات سیاہ تھی۔ لالٹین ایک ہولے کے ہاتھ میں تھی جو آہستہ آہستہ کچھ گنگناتا آ رہا تھا۔ کوئی پرانا گیت تھا شاید، الفاظ واضح نہیں تھے۔ جیسی وہ ہولہ ان سے 2 قدم آگے نکلا، پیچھے سے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مادھو کا ایک دوست اچانک اٹھا اور پیچھے سے اس پر چادر ڈال کر اسے قابو کر لیا۔ دوسرے نے وقت ضائع کیے بغیر برچھی اس کے پیٹ میں اتار دی۔ اس نے تڑپ کر خود کو چھڑانا چاہا۔ لالٹین اس کے ہاتھ سے دور جا گری اور بجھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، کیل نما سریا اس کی پسلیوں سے پار ہوتا گیا۔ سریا مارنے والے نے اسے نکالنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وہ بے سدھ ہو کر قابو کرنے والی کی باہوں میں جھول گیا۔ مادھو کے دل میں رقابت، حسد کا آتش فشاں ابل رہا تھا۔ وہ کیوں پیچھے رہتا؟ اس نے نیچے پڑے اس پر خنجر کے 2-3 وار کیے اور نفرت بھرے لہجے میں بولا، مادھو سے ٹکراتا ہے؟ رات اندھیری تھی، انہیں کسی کے آنے یا دیکھ لیے جانے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ انہوں نے اسے ایسے ہی چادر میں لپٹے لپٹائے اٹھایا اور راستے سے دور اس گڑھے میں پھینک دیا جو وہ دن میں یہاں دیکھ چکے تھے۔ ایک نے اس کی لاٹھی اور لالٹین بھی اٹھائی اور اسی کے ساتھ گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ مادھو کا آدھا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ اسے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور کنویں کی طرف چل پڑا۔ راما جب کنویں پر پہنچی تو وہاں جانی کو غیر موجود پایا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کنویں پر آئی ہو اور جانی موجود نہ ہو۔ جانی ہمیشہ راما سے پہلے پہنچ جایا کرتا تھا۔ جانی آ رہا ہوگا، اس نے سوچا اور کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئی۔ اسے جانی کے نہ ہونے سے تھوڑا خوف سا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ دل مضبوط کیے بیٹھی رہی۔ اسے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ بار بار جانی کے آنے والے راستے کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر رات اتنی سیاہ تھی کہ چند قدم آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اب فکر ہونے لگی تھی۔ وہ اسی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے عقب سے 4 سائے نمودار ہوئے۔ وہ آہٹ سن کر پلٹی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی، عین اس کے سر پر پہنچ جانے والے ایک سائے نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ اس نے چیخ ماری جو اس کے منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ مادھو اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مادھو کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ نفرت امڑ آئی تھی۔ اسے مادھو کے کردار کا پتہ تو تھا، مگر وہ اس حد تک گر جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ مادھو نے سامنے آ کر اسے گھورا اور نفرت سے بولا، یار سے ملنے آئی تھی جنال؟ مجھ میں کیا برائی تھی جو میرے بجائے اس مسلح سے عشق لڑا رہی تھی؟ تجھ میں اچھائی کون سی ہے کتے؟ راما نے دل میں سوچ کر آواز دبا کر رہ گئی۔ اس کا منہ بند نہ ہوتا تو وہ مادھو سے یہ سب کچھ کہہ دیتی۔ مادھو وہ کون ہے؟ اس کے ایک دوست نے ایک طرف اشارہ کیا۔ دور کوئی ہلکی سی روشنی ان کی طرف آ رہی تھی، شاید ہوگا کوئی آنے جانے والا، مادھو نے کہا۔
اس کو اٹھا کے ادھر کھیت میں لے آؤ، کیا پتا کوئی ادھر ہی نہ آ رہا ہو، کوئی آتا جاتا بھی آ سکتا ہے، مادھو نے کہا اور ان کے ساتھ مل کر رامو کو گھسیٹتے ہی قریب کھیت میں لے گئے۔ انہوں نے اسے کھیت میں لے جا کر پھینکا۔ چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں تیرا سننے والا کوئی نہیں، مادھو بولا، تیرے یار کو بھی مار کے گاڑ دیا ادھر۔ مادھو نے ہاتھ سے جانی کے آنے والے راستے کی طرف اشارہ کیا، اور میں اب تیرے ساتھ یہاں وہ سب کچھ کروں گا جو میرا دل کرے گا، تجھے بن بیاہی سہاگن بنا دوں گا آج میں۔ شراب کا نشہ مادھو کے سر چڑھنے لگا۔ تو نے جانی کو مار دیا؟ رامو کو یقین نہیں ہو رہا تھا، اسے لگا شاید مادھو اسے ڈرا رہا ہے، یہ اس کے دل کی سوچ تھی۔ اگر مادھو جھوٹ بول رہا ہے تو جانی ابھی تک آیا کیوں نہیں تھا؟ دماغ نے جھٹ فتویٰ جاری کر دیا، جانی کے سوا کوئی مجھے چھو بھی نہیں سکتا، کتے میں تیری جان لے لوں گی۔ راما کا دل چاہ رہا تھا وہ چیخ چیخ کر روئے، تو نے میرے جانی کو مار دیا؟ راما جانے کہاں سے خنجر نکال کر زخمی شیرنی کی طرح مادھو کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مادھو تک پہنچتی، مادھو کے دوست نے برچی آگے کر دی۔ اس نے صرف ڈرانے کے لیے برچی آگے کی تھی، مگر راما اتنی وحشت سے آئی تھی کہ برچی اس کے پیٹ میں پیوست ہو گئی۔ راما نے ایک نظر برچی کی طرف دیکھا اور دوسری نظر مادھو کی طرف، وہ ہلکا سا مسکرائی اور وہیں ڈھیر ہو گئی۔ یہ تو نے کیا کیا سالے؟ مادھو نے اپنے دوست کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور ایک نظر راما پر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اس کی نظروں میں مادھو کے لیے دنیا بھر کی نفرت تھی۔ سارا مزہ خراب کر دیا، سب چوپٹ کر دیا۔ اتنے میں کچھ ہی دور ایک بار انہیں روشنی نظر آئی۔ اب نکلو یہاں سے، بھاگو، یہاں لگتا ہے کوئی ادھر ہی آ رہا ہے، مادھو نے اس سے کہا، اور وہ سب راما کو یوں ہی چھوڑ کر نکل گئے۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ مادھو رک گیا۔ اگر یہ سالی بچ گئی تو میرا نام بول دے گی۔ اسے جیسے اچانک ہی اپنے پکڑے جانے کا خیال آیا۔ تم ادھر رکو، میں آتا ہوں۔ اس نے خنجر ہاتھ میں لیا اور واپس پلٹ گیا۔ وہ جب اسے کھیت کے قریب پہنچا تو روشنی مزید آگے آ گئی اور کسی انسان کا حوالہ بھی تھا۔ اس نے ارادہ ترک کیا اور واپس پلٹ گیا۔ راما کے خون سے اس کے آس پاس کی جگہ تر ہو گئی۔ اس پہ بے حد نقاہت طاری تھی، آنکھیں بند ہو رہی تھی، مگر اسے لگ رہا تھا کہ وہ بچ نہیں پائے گی۔ اسے اپنے مرنے کا غم نہیں تھا، جانی کے مرنے کا غم اس کا دل چیر رہا تھا۔ اچھا ہے، میں بھی جانی کے پاس ہی چلی جاؤں گی، وہاں ہمیں ملنے سے کوئی نہیں روک سکے گا، نہ مادھو نہ مذہب۔ میں مسلمانوں کے خدا سے کہہ دوں گی کہ میں تم پر یقین کرتی ہوں، میں تم پر یقین کرتی ہوں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تو درد کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ تجھے محسوس کر لیا تھا میں نے، مگر تیرے بندوں نے موقع نہیں دیا، ورنہ میں اور جانی ایک ہی ہوتے۔ جانی کا خیال آیا تو اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کے گالوں پر پھسلتا چلا گیا۔ خاموشی سے وہ اور اس کا خون مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ روشنی اب کنویں پر آ رکی تھی۔ جانی، اس نے سوچا، جانی کیسے ہو سکتا ہے؟ جانی تو مر چکا۔ ایک اور آنسو گال پر سے پسلا۔ دور کہیں سے کسی گیدڑ کے رونے کی آواز آئی، آواز میں بھیانک سا درد تھا۔ کوئی ہے، اس نے بولنا چاہا، مگر نکاہت اب اتنی ہو چکی تھی کہ بولنا تو درکنار نظر بھی دھندلا چکی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر بمشکل اتنا ہی دیکھ پائی ہے کہ کوئی روشنی سی ہے کنویں پہ۔ تھک ہار کر اس نے آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر بعد اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر پھر کنویں کی طرف دیکھا۔ ادھ کھلی آنکھوں سے اس نے دیکھا کہ روشنی بدستور موجود ہے۔ وہ یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ ایک انسان کی بے بسی کی انتہا تھی۔ جانی کے اندازے کے مطابق وہ آج مقررہ وقت سے کچھ لیٹ تھا۔ میں ذرا تیز چل لوں گا، اس نے سوچا اور نکل پڑا۔ اس نے کافی فاصلہ طے کر لیا۔ وہ معمول سے ذرا تیز چل رہا تھا جب اچانک اسے کھیتوں میں سرسراہٹ سنائی دی۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا اور غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اندھیری رات میں اسے کچھ نظر نہ آیا، کوئی گیدڑ ہوگا اس نے سوچا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ عین اسی لمحے وہ ہوا جس کی اس نے توقع نہیں کی تھی۔ گاؤں بگیالہ کا ستی رام اپنے دوست مادھو کے پتا رام لال تیواری کو شام 7 بجے کے قریب اس کے گاؤں امدان میں ملا۔ اس کے ساتھ اس کے گاؤں کی ایک عمر رسیدہ عورت بھی تھی۔ ارے ستی رام، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ سب خیر ہے نا؟ رام لال نے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں بٹیا کے سسرال رتو گاؤں جا رہا ہوں۔ میری بٹیا کے گھر خوشی کی خبر آنے والی ہے۔ اس گاؤں میں کوئی سیانی نہیں تھی تو یہ اپنے گاؤں سے دائی کو ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ شام نندو رام کے ہاتھ پیغام آیا تھا۔ تو ایسا کر ادھر رک جا، میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں اس کے ساتھ۔ ویسے بھی تیری اور ان کی عمر نہیں پیدل چلنے کی، میں بیل گاڑی کا انتظام کرتا ہوں۔
رام لال اپنے گھر گیا تو مادھو گھر نہیں تھا، حویلی میں ہوگا۔ پتا جی، اس کے دوسرے بیٹے نے اسے کہا، اسے چھوڑو تو ایسا کر بیل گاڑی لے ادھر راستے پہ آ جا جلدی۔ اس نے ساری بات اپنے بیٹے کو بتائی۔ اس کا بیٹا بیل گاڑی لینے چلا گیا اور رام لال ستی رام کے پاس واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹا بیل گاڑی لے کر آیا تو رام لال نے ستی رام سے پوچھا کہ تو بھی چلے گا اس کے ساتھ یا میرا بیٹا چھوڑ آئے اسے؟ نہیں، میں اب کیا کروں گا، گھر میں میری پتنی اکیلی ہے اور صبح ڈھور ڈنگر کا بھی کرنا ہے کچھ کام، تو ہی اسی کو چھوڑا بس۔ میں بھی اس کو چھوڑ کے واپس تو آنا ہی تھا۔ ہر صورت بھگوان تیرا بھلا کرے، تو نے میری چنتا ختم کر دی۔ ستی رام نے رام لال کو دعا دی۔ ٹھیک ہے، تو چائے پانی پی میرے گھر پھر چلے جانا، رام لال نے کہا۔ دیکھ بیٹا، دیر ہو جائے تو ادھر ہی رک جانا، تیری بہن کا ہی گھر ہے۔ ستی رام مادھو کے بھائی سے مخاطب ہوا۔ ارے نہیں چاچا، خیر ہے، میں مڑ آؤں گا، آپ چنتا نہ کریں۔ اس نے دائی کو ساتھ بٹھایا اور چل پڑا۔ وہ جب جانی کے گاؤں پہنچا تو بیل گاڑی کا ایک پہیا نکل کر دور جا گرا۔ وہ دائی سمیت نیچے پڑا تھا۔ اس نے ساتھ ہی دوسرے گاؤں جانا تھا جو جانی کے گاؤں سے 2-4 منٹ کی دوری پر تھا۔ یہ تو اب ٹھیک نہیں ہو سکتا، صبح دیکھ لوں گا، اس نے سوچا۔ بیل وہاں اپنے ایک جاننے والے کے گھر باندھ دی اور دائی کو لے کر ستی رام کی بیٹی کے گھر جا پہنچا۔ خاطر تواضع کرتے دیر ہو گئی۔ انہوں نے کہا بھی کہ یہیں رک جاؤ رات کو، مگر وہ نہ مانتا بھی کیسے؟ آج اس کا دوست قصبے سے دارو کی بوتل لایا تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ رات کو موج مستی کریں گے۔ اس نے ان سے اجازت لی۔ انہوں نے لاٹھی اور لالٹین تھما دی کہ رات اندھیری ہے اور سانپ بچھو کا خطرہ ہے۔ ستی رام کی بیٹی نے چاندی میں مڑھا ہوا ایک تعویذ نما لاکٹ اسے دیا اور کہا، یہ میرے پجاری جی سے لائی تھی رکشا کے لیے، یہ تم پہن لو۔ اس نے لاٹھی اور لالٹین اٹھائی اور چل پڑا۔ رات واقعی بہت سیاہ تھی اور سردی بھی زوروں پر تھی۔ اس نے اچھے سے چادر لپیٹی۔ پہاڑ عبور کر کے وہ تھوڑا اور تیز ہو گیا، کہیں سالا وہ ساری بوتل اکیلے ہی نہ پی جائے۔ اس نے سوچا اور تیز ہو گیا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ سست ہو گیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اندام گاؤں کچھ دور تھا ابھی۔ اس نے اپنا ڈر دور کرنے کے لیے ایک پرانا گیت گنگنانا شروع کر دیا۔ ابھی وہ کچھ اور قدم ہی چلا تھا کہ پیچھے سے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کسی نے چادر اس پر ڈال کر اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اس نے آواز نکالنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، برچی اس کے جسم میں گھس گئی۔ وہ تڑپا۔ اتنے میں کوئی اور نوکیلی چیز اس کی پسلیوں کے آر پار ہو گئی۔ بے سدھ ہو کر وہ قابو کرنے والے کی باہوں میں جھول گیا۔ جانی کو توقع نہیں تھی کہ یوں ایک گیدڑ اس کا راستہ روک لے گا۔ گیدڑ جو اپنی ازلی بزدلی کی وجہ سے ضرب المثل ہے، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جب مادہ گیدڑ بچے دے رکھے ہوں تو وہ نڈر ہو جاتی ہے اور اکثر انسانوں سے ڈرنے کے بجائے ان کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس نے اس کو ڈرانے کی کوشش کی۔ اس کو مارنا نہیں چاہتا تھا، اس کے لیے صرف ڈرانا چاہا، یہ بھاگ جائے اور وہ اپنی راہ لے۔ اسے رہ رہ کر راما کا خیال آ رہا تھا۔ وہ انتظار کرتی ہوگی اکیلی واپس ہی نہ چلی جائے۔ اسے خیال آیا، اکیلے بیٹھنے سے اچھا ہے واپس چلی جائے۔ اس نے سوچا اور ایک بار پھر گیدڑ کو دھتکارا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بہت دیر گزرنے کے بعد اس کی گیدڑ سے جان چھوٹی۔ اس نے شکر ادا کیا اور اپنی راہ پر ہو لیا۔ وہ کنویں پر پہنچا تو راما وہاں نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا، پھر کنویں کی منڈیر پر ٹک گیا۔ دور کہیں سے کسی گیدڑ کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں بھیانک سا درد تھا۔ جانی کو ایک لمحے کے لیے وہ گیدڑ یاد آ گیا۔ اس کے لبوں پر خود بخود تبسم آ گیا۔ وہ بہت دیر تک کنویں پر بیٹھا رہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ انتظار کر کر کے راما جا چکی ہے، اور راما واقعی جا چکی تھی۔ اسے تو خبر بھی نہیں تھی کہ اس کی محبوبہ بے بسی کے عالم میں اس کی لالٹین کی روشنی کو دیکھ رہی تھی، مگر اسے یہ یقین نہیں تھا کہ یہ جانی کی ہی لالٹین ہے۔ جانی بہت دیر تک یوں ہی وہاں بیٹھا رہا اور پھر صبح ہونے سے پہلے واپس ڈیرے پر چل پڑا۔ صبح امدان گاؤں میں راما کے گھر میں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ صبح جب لوگ پانی بھرنے آئے تو ان میں سے کسی نے اسے دیکھ لیا۔ اس کی ات کھلی بے جان آنکھیں کنویں کی طرف ہی دیکھ رہی تھیں۔ اس کو اٹھا کر اس کے گھر لے جایا گیا۔ جانی گھر دودھ دے کر ناشتہ کر کے واپس ڈیرے پر ہی آ گیا۔ اسے رہ رہ کر رات لیٹ ہونے پر افسوس ہو رہا تھا۔ جب اختر اور رنجیت اس کے ڈیرے پر پہنچے، انہوں نے جو بتایا وہ جانی کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اسے یقین نہیں آیا، اس کی دنیا لٹ چکی تھی۔ راما مر گئی ہے۔ اس کے دوست اسے اتنا بھیانک مذاق نہیں کر سکتے تھے۔ اس کو سکتہ طاری ہو گیا، چپ لگ گئی۔ اختر اور رنجیت اسے بلا رہے تھے مگر وہ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ خلا میں دور کسی نقطے پر نظریں جما رکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے۔ رنجیت اور اختر بھی جانتے تھے۔ اس نے رنجیت اور اختر کے ساتھ راما کے کریا کرم میں بھی شرکت کی، مگر کسی سے نہ ملا، نہ کوئی بات کی، اور جیسے گیا تھا چپ چاپ ویسے ہی واپس آ گیا۔
جانی کو زندہ دیکھ کر مادھو اور اس کے دوستوں کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کون تھا؟ سب نے خود سے ہی ایک سوال کیا۔ راما کے کریا کرم کے بعد اسے رات مادھو اور اس کے دوست خوشی کے بجائے غم میں بوتل پہ بوتل خالی کیے جا رہے تھے۔ ان کو راما کا غم نہیں تھا، مادھو کو اپنے بھائی کا غم تھا جو غلطی سے جانی کے بدلے اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ راما کے کریا کرم کے بعد جب اس کا بھائی نہیں آیا تو کسی کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ پتا چلا وہ تو رات کو ہی پیدل واپس چلا آیا تھا۔ کسی کچھ نہیں پتا وہ کہاں گیا سوائے مادھو اور اس کے دوستوں کے۔ مادھو بے تحاشا رویا تھا، مگر اس نے ابھی تک کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی نفرت، حسد اور رقابت نے ہی اس کے ہاتھوں اس کے بھائی کو مروا دیا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا۔ بوتل پہ بوتل خالی کرنے کے بعد وہ اچانک اٹھا۔ میں پتا جی کو سب بتا دوں گا، ابھی بتا دوں گا، مادھو نے کہا اور باہر کو لپکا۔ این اسی لمحے اچانک 3 سائے مادھو کی حویلی میں کودے۔ ان کو سنبھلنے سے پہلے قابو کر چکے تھے۔ یہ جانی اختر اور رنجیت سنگھ تھے۔ مادھو نے نشے میں سب بک دیا، اور یہ بھی کہ اس نے جانی سمجھ کر اپنے ہی بھائی کو مار دیا۔ مادھو کو دیکھ کر جانی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی بوٹیاں کر کے کتوں کو کھلا دے۔ ان سب کو ایک کمرے میں بند کر کے بھوسا اور کاٹ کباڑ ڈال کر بچی کچی شراب ان پر انڈیلی اور آگ لگا دی۔ جب تک لوگوں کو علم ہوتا ان کی ہڈیاں بھی جل چکی تھی۔ اگلی جمعرات جانی نے لالٹین اٹھائی اور اپنے راستے ہوتا کنویں پر پہنچا۔ کنواں خالی دیکھ کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ بے آواز رویا۔ وہاں سے وہ شمشان گھاٹ گیا جہاں اس کی محبوبہ کا کریا کرم کیا گیا تھا۔ وہاں بیٹھ کر جانی دھاڑے مار مار کر رویا۔ راما کے مرنے کے بعد جانی پہلے آنے والی جمعرات کو ہی یہاں آیا تھا، اور آج پہلی بار وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا، ایسے کہ پتھر بھی دیکھتے تو شاید پگھل جاتے۔ اور پھر تقسیم ہند کے وقت پاکستان وجود میں آیا۔ بہت لوگ ادھر سے ادھر گئے، ان میں راما کا پریوار بھی تھا، مگر راما نہیں تھی۔ اسے اپنے محبوب کے وطن کی مٹی میں ہی رہنا تھا۔ شاید خوش قسمتی سے جانی کا گاؤں بھی پاکستان کی حدود میں آیا تھا، سو ان کو بھی کہیں نہیں جانا پڑا۔ وقت بدلا، لوگ بدلے، مگر جانی کا معمول نہ بدلا۔ وہ ہر جمعرات کو کنویں پر آتا، وہاں سے شمشان گھاٹ جاتا اور واپس چلا جاتا۔ اس زندگی بھر اس نے شادی نہیں کی۔ لوگوں میں مشہور ہو چکا تھا کہ ہر جمعرات کو بتی آتی ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بھوت پریت ہیں۔ جانی بوڑھا ہو گیا تھا، مگر اس نے اپنا معمول نہ بدلا، اور پھر ایک رات جانی خاموشی سے راما کے پاس چلا گیا، مگر بتی پھر بھی آتی رہی۔ پاکستان کو وجود میں آئے بھی 70 سال سے اوپر ہو چلے تھے، مگر بتی کا کبھی ناغہ نہ ہوا۔ بتی آج بھی آتی ہے۔ لوگ اب بھی بھوت پریت ہی سمجھتے ہیں، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ بتی لالٹین پاک محبت کی وہ روشنی ہے جو کبھی بجھ نہیں سکتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔